दूसरे दोस्त के पास गया, वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। तीसरे दोस्त के पास गया, वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। जब कोई पैसा न दिया, घर आया चुपके से, फावड़ा उठाया, जिसे लकड़ी काटने वाली चीज हथियार कहते गए, यानी वो कुल्हाड़ी उठाया, कांधे पर रखा, शहर से दूर चला गया किसी गांव में मेहनत करने। दिन भर जब कुल्हाड़ी चलाया, हाथ में छाले पड़ गए। शाम के वक्त 100 रुपया मजदूरी मिली। घर आया, बाप ने कहा बेटा पैसे का इंतज़ाम हो गया? कहा कि हाँ बाबा हो गया। कहा कि लाओ पैसे, 50 रुपया दिया। बाप ने लिया 50 रुपया और रोज़ाना की तरह एक कुएं में जाकर, जिस तरह रोज़ाना बाप पैसा लेता कुएं में डाल देता। 3 दिन तक बेटा कुछ नहीं बोला। चौथा दिन जब बाप ने पैसा लिया, बगल वाले कुएं में जाकर पानी में पैसा फेंका, वो बेटा झुंझला गया और इतना झुंझलाया गुस्से में आग बबूला हो गया। कहा कि ओ अब्बा जी पागल हो गए हो, ये पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता नहीं है? देखें हाथ में छाले पड़ गए गए। बाप ने कहा बेटा 3 दिन तक मैंने पैसे को पानी में फेंका था, तूने कुछ नहीं कहा। ये चौथे दिन तू गुस्से में क्यों आ गया, जलाल में क्यों आ गया, तेरा राग इतना क्यों हो गया? कहा कि अब्बा जी 3 दिन तक बगैर मेहनत के मैंने पैसा दिया था लाकर, दूसरे के पास से लाकर। आज मैं मेहनत मजदूरी करके हाथ में छाले पड़ गए गए, हाथ में जख्म हो गए गए, तब लाकर आपको पैसा दिया हूं। पैसे कमाने में कितनी मेहनत है आपको क्या पता है? इतना कहना था। बाप ने कहा मेरे बेटे तू जो मेरे पैसे को पानी की तरह दोस्तों में उड़ाता है, उसी तरह कैसे मैं भी तो मेहनत से पैसा कमा कर जमा रखा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के लिए जिनके बेटे शहीद हुए गए वो समझते हैं कि इस्लाम हम तक कैसे पहुँचा है। जिनकी बेटियां कुर्बान हुई है वो समझते हैं कि इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। और हमको तो प्लेट में सजाकर इस्लाम मिल गया है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए इसलिए हम मुसलमान हो गए हैं। ये इस्लाम की कदर कीमत आपको नहीं समझ में आएगी। आप पूछें इमाम हुसैन से, पूछें अली अकबर से, पूछें हजरत अली असगर से, पूछें हजरत कासिम बिन हसन से, पूछें हजरत अब्बास अलम बरदार से, पूछें हजरत ओनो मोहम्मद से, ये इस्लाम कैसे फैला है। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका जहन बन गया है। आज मैं अपनी तकरीर में आपको बताऊंगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उसे तुम मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। आज मैं बताऊंगा, आंख बंद है आदमी कहेगा, आंख अगर बंद हो गई आदमी मर गया, सांस का चलना बंद हो गया आदमी मर गया, हाथ की हरकत खत्म हो गई आदमी मर गया। लेकिन कुरान कहता है गर्दन भी कट जाए तो भी आदमी जिंदा होता है। आखिर क्या फलसफा है, आपको समझ के उठना है कि इमाम हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन, पूरा मजमा बोलो, इमाम हुसैन, हजरत अली अकबर, ऊंची आवाज में हजरत अली असगर, हजरत कासिम इमाम हुसैन के भतीजे वो भी, हजरत अब्बास अलम बरदार वो भी, हजरत ओनो मोहम्मद इमाम हुसैन के भांजे वो भी जिंदा है। मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है। आपको समझ के उठना है। और हुसैन कैसे जिंदा है मैं आपको बताऊंगा, और हुसैन कैसे जिंदा है और क्यों इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इतनी शहादत करवा दी, लेकिन इमाम हुसैन झुके नहीं यजीद के सामने में। आखिर इसकी वजह क्या थी, करबला से दर्स हमें क्या मिलता है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। इजाज़त है मैं पढ़ दूँ? इजाज़त है? एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुने। आना जाना आना जाना मेरे हुसैन का है, आना जाना आना जाना आना जाना मेरे हुसैन का है। दिल ठीक
ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا اور جن کے خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا ایسا نانا امام حسین زندہ ہے پورا مجمع بولو امام حسین زندہ ہے آپ کہیں گے کیسے اگر میں امام حسین کی بات کروں تو بڑی بات ہوگی علی اکبر کی بات کروں تو بڑی بات ہوگی حضرت علی اصغر کی بات کروں تو بڑی بات ہوگی آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ تو امام حسین بڑے گئے یہ تن کی شہادت کی بات تو بہت بڑی بات ہو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر اللہ کے راستے میں نبی کا ادنا سا غلام امام حسین کا ادنا سا چھوٹا سا غلام بھی اگر اللہ کے راستے میں اگر قربان ہو جائے اللہ کے راستے میں گردن کٹوا دے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو امام حسین کا غلام بھی زندہ ہوا کرتا ہے آپ کہو گے کیسے آئیے میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق دکھاتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے امام حسین زندہ ہے یہ دیکھو میرے ہاتھ میں ایک تصویر ہے یہ کون سی تصویر ہے یہ ایک جگہ ہے ہندوستان میں اتر پردیش میں یعنی یو پی میں ایک ضلع ہے شاہجہاں پور کی یہ جامع مسجد ہے کبھی اگر آپ جاؤ گے شاہجہاں پور تو آپ کو یہ مسجد ملے گی یہ مسجد نئی مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسجد تقریباً 365 یا 370 سال پرانی مسجد ہے غور سے سننا حسین زندہ ہے کیسے زندہ ہے حسین کے غلام بھی اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ بھی زندہ ہوا کرتے گئے غور سے سننا لوگوں اگر تقریر سمجھنا چاہتے گئے تو ادھر دیکھ کر سنیے گا زیادہ بولیے نہیں لیکن خاموشی سے اگر سنیں تو غور سے سن کر دل میں باتوں کو اتاریں ماں بہنوں آپ بھی اگر سمجھ رہی ہیں تو غور سے آپ بھی میری باتوں کو سنیے گا اور اس میں بہت سارا درس بھی ملے گا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملے گی یہ دیکھیں یہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد ہے شاہجہاں پور کی جامع مسجد میں ایک مرتبہ آج سے تقریباً 117 سال پہلے کتنے سال پہلے 117 سال پہلے جب انگریزوں کی حکومت تھی اس ہندوستان کی سرزمین پہ انگریزوں نے ایک قانون بنایا انگریزوں نے ایک معاہدہ کیا انگریزوں نے ایک رول بنایا کیا قانون بنایا انگریزوں نے کہا کہ شاہجہاں پور کی جامع مسجد راستہ بننے میں دقت کر رہی ہے اس لیے شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو شہید کر دیا جائے شاہجہاں پور کی اس جامع مسجد کو توڑ دیا جائے شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو گرا دیا جائے اسے منہدم کر دیا جائے انگریزوں نے یہ فیصلہ لیا اور کاغذ پہ فیصلے کو لکھ دیا اب وہ تاریخ آنے کا انتظار کر رہا ہے انگریز جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ انگریز مسجد کو گرانے والے ہیں مسجد کو شہید کرنے والے ہیں آج سے 117 سال پہلے آج بھی شاہجہاں پور کی یہ جامع مسجد گواہ ہے غور سے سننا لوگوں اب جب لوگوں کو پتہ چلا وہاں کے مسلمانوں نے آنن فانن جلدی سے ایک میٹنگ بلایا سارے لوگ جمع ہو گئے اور جمع کر میٹنگ یہ کیا کہ سنو انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے انگریزوں نے مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ لیا ہے لیکن کاغذ پہ بھی فیصلہ وہ لکھ دیا ہے کاغذ پہ قانون بن کے آ چکا ہے اب صرف عمل کرنا باقی ہے فلاں مہینے کے 15 تاریخ کو انگریز ہماری مسجد کو شہید کر دیں گے لوگوں نے مشورہ کیا کہا کہ ارے
ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، ہم مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے گئے، ہم وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے گئے، ہم وہاں جا کر سجدہ کرتے گئے، ہم وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے گئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مسجد کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسلمانوں نے کہا یہ کام ہوگا کیسے، مسلمانوں نے ایک میٹنگ یہ کیا، کہا کہ سنو، مشورہ ایک نے دیا، انگریزوں نے مسجد کو توڑنے کا فیصلہ بنایا ہے، مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ بنایا ہے، ہم مسلمانوں کو مارنے کا فیصلہ نہیں بنایا ہے، اس لیے ایسا کریں گے، اس مہینے کی 15 تاریخ جب آئے گی، ہم لوگ جا کر مسجد کے چاروں طرف لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، چاروں طرف مسجد کے بغل سے کھڑے ہو جائیں گے، انگریز اگر توپ کا گولہ برسائے گا تو پہلے ہمیں مارنا ہوگا، اور اگر ہمیں مارے گا تو وہ مجرم قرار پائے گا، ہمیں اگر مارے گا اسے جیل کے اندر جانا ہوگا، عدالت میں جانا ہوگا، کیونکہ اس نے مسجد کو شہید کرنے کا قانون بنایا ہے، مسلمانوں کو شہید کرنے کا قانون نہیں بنایا ہے۔ لیکن سنو پیارے، جب یہ بات پاس ہو گئی، سارے لوگ اپنے گھر چلے گئے، لیکن اسی گاؤں شاہجہاں پور میں ایک ایسا گھر ہے جس میں ایک سامی ہے، ایک استری ہے، یعنی ایک پتی پتنی کی زندگی گزرتی ہے، ایک شوہر بیوی کی زندگی گزرتی ہے، ایک میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے، اس گھر میں دو کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا ہے، یعنی صرف شوہر ہے اور ایک بیوی ہے اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والا جو شوہر ہے اس کا نام عبداللہ ہے، دنیا اسے عبداللہ شرابی کے نام سے یاد کرتی ہے، عبداللہ شرابی کے نام سے جانتی تھی۔ شرابی سمجھتے ہیں نا، شراب پینے والا یعنی موت کھانے والا۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں جو شراب پیتے ہو، اللہ کے واسطے شراب سے توبہ کر لو، اللہ کے واسطے موت کھانے سے توبہ کر لو، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے تو دنیا سے چلا جائے گا، کبھی تو نہیں سوچا تو چلا جائے گا، تیرے جانے کے بعد تیرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا کون سہارا بنے گا، تیرے جانے کے بعد یہ تیری بیوی، ان کی عزت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے، ان کو لوگ طرح طرح کے بکواس سے ان کو کوسیں گے، کبھی تم نے نہیں سوچا، تم تو شراب کے نشے میں گاڑیاں چلاتے ہو، کبھی یہ سوچا ہے شراب کے نشے میں گاڑیاں چلانے والوں، بائک چلانے والوں اور 4 ویلر چلانے والوں، 4 چکا چلانے والوں، تو شراب کے نشے میں گاڑیاں تو چلا لیتا ہے، تو نہیں سوچتا تیری بیوی تیرا گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے، تو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا ہے تمہیں، جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہوں گے، تیری ماں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے تجھے، تیری ماں نے 2 سال تک تجھے اپنا دودھ کی شکل میں خون جگر پلایا ہے، ان کا کون حق ادا کرے گا؟ آخر تم اگر چلے گئے دنیا سے، چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو دیکھا ہے حاجی صاحب، ہم نے تو دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوڑ کر ان کے بچوں کا چچا آتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے او گاؤں والوں، او بستی والوں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھتیجا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ لیکن یہ محبت کب تک رہتی ہے؟ جب تک 4 اور 40واں نہیں ہوا ہے تبھی تک رہتی ہے یہ محبت، اس کے بعد وہ چچا اتنا بڑا دشمن ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ بھی کہتے گئے ارے کوئی چچا بھی بھتیجے سے ایسی دشمنی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، تو اگر جلا گیا دنیا سے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچ کر دیکھنا صاحبو، اس لیے گاڑی چلاؤ، شراب کے نشے میں گاڑی مت چلاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر گاڑی مت چلاؤ، کانوں میں لیڈ لگا کر گاڑیاں مت چلاؤ، یہ سوچو کہ تیری زندگی کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگی منسلک ہے، کتنے لوگوں کی زندگی تجھ سے لگی ہوئی ہے۔ اگر تو چلا گیا تیرا بیٹا بے سہارا ہو جائے گا، تیری بیٹی بے سہارا ہو جائے گی، تیری بیوی بے سہارا ہو جائے گی، تیری ماں بے سہارا ہو جائے گی، تیرا باپ بے سہارا ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے،
बाप की मैयत को उठाना आसान है, लेकिन बेटे की मैयत को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। बेटा कांधा बाप को दे तो ये आसान है, लेकिन कोई बाप का अगर जवान बेटा चला जाए तो फिर जवान बेटे की मैयत को उठाना और जनाजे को उठाना ये बड़ा भारी काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए साहिबो, गाड़ियां चलाने वालों, कभी शराब पीकर गाड़ियां ना चलाओ, कानों में लीड लगाकर गाड़ियां ना चलाओ, अपने मुंह को पाक साफ सुथरा रखा करो, ताकि अगर मौत आ जाए तो तुम शराब के नशे में तुम ना मरो, बल्कि अगर मौत भी आए तो ज़बान पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं जारी हो। हाँ, अगर मौत भी आए ना तो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाओ। मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है आपको? आ रही है? बस दो चार लोग ही समझ लें, बहुत बड़ी बात है। ऐसी महफिल में आदमी देखने में कम लगते हैं, लेकिन ऐसी महफिल में आदमी इंसान आए या ना आए, अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। इसलिए ये अदब की महफिल है, अदब के साथ बैठिए, ये सोच कर बैठिए जब तक आप यहाँ बैठे हैं अल्लाह के फरिश्ते अपने नूरानी परों से आपको ढक कर रखे हुए हैं। अल्लाह की रहमतों की बारिशें झमाझम हो रही है। अल्लाह सबों के बैठने को यहाँ कबूल फरमा ले। ये दो चार दिन की जिंदगी है। सुनो प्यारे, उस शाहजहांपुर की बस्ती में एक ऐसा घर है जिसमें शौहर बीवी है। शौहर का नाम अब्दुल्ला है, लेकिन दुनिया के लोग उसे अब्दुल्ला शराबी के नाम से जानते हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसकी बीवी अब्दुल्ला शराबी की बीवी, अब्दुल्ला शराबी की बेगम वो मुत्तकिया गए, वो परहेजगार गए, वो नमाजों की पाबंदी करती गए, वो रोज़ों की पाबंदी करती गए, वो तहज्जुद भी पढ़ती गए, वो चाश्त भी पढ़ती गए, वो इशराक भी पढ़ती गए, वो अव्वाबीन भी पढ़ती गए, वो कुरान की तिलावत भी करती गए, वो मुस्तफ़ा पे दुरूद भी पढ़ती गए, वो कुरान की तिलावत भी करती गए, मुस्तफ़ा की नातें भी पढ़ती गए। उसकी बीवी बड़ी पारसा गए, उसकी बीवी बड़ी नेक है, उसकी बीवी बड़ी पाक और बिल्कुल साफ सुथरी है, उसकी बीवी नेक खातून गए। वो उनकी बीवी रोज़ाना नमाज के बाद, हर पांचों नमाज के बाद अपने आंचल को उठाती गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती गए, ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तो नमाजें पढ़ती गो, मैं तो रोज़े रखती गो, मैं तो ज़कात देती गो, मैं तो गरीबों की मदद करती गो, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती गो, मैं तो कुरान की तिलावत भी करती गो। ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं तुझसे इनका बदला नहीं मांगती, नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो रोज़े रखे गए इसका बदला मुझे न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो तहज्जुद पढ़ी गए इसका बदला मुझे न देना कोई बात नहीं गए, मैंने जो कुरान की तिलावत किया गए इसका बदला न देना कोई बात नहीं गए। ए पाक परवरदिगारे आलम, इन नमाजों का रोज़ों का कोई बदला न देना, लेकिन एक दुआ को कबूल फरमा ले। वो दुआ ये है, मेरे मौला मुझे नमाजों के सदके में कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इन नमाजों के सदके में, इन रोज़ों के सदके में, कुरान की तिलावत के सदके में मेरा शौहर अब्दुल्ला ये शराबी है, ये शराब पीता गए, ये मौत खाता गए, इसलिए मौला हमें नमाजों का बदला दे न दे, लेकिन मेरा शौहर अब्दुल्ला शराब से तौबा कर ले और उसे नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा दे। मालिक मैं कुछ नहीं मांगती तुझसे, कुछ नहीं मांगती, बस इतना सा मांगती हूँ कि कम से कम तू मेरे शौहर को मौत खाने से या अल्लाह उसे शराब पीने से तौबा करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। जब इतना कहने लगती है, अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो प्यारे, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन अंग्रेज़ मस्जिद शहीद करने वाले थे। 15 तारीख आ गई,
चारों तरफ मुसलमानों में बेचैनी है, मुसलमानों में बेकरारी है, मुसलमान परेशान है, पता नहीं अंग्रेज आज क्या करेगा। लेकिन ये जानते हैं मुसलमान, अंग्रेज ये तन के उजले मन के काले ऐसे लोग हैं जो ये अंग्रेज ऐसे बेशरम है कि ये अगर कानून बना दिया है ये मस्जिद को शहीद करने को ना छोड़ेगा। सारे मुसलमान सुबह सवेरे 15 तारीख को नहा धोकर फ्रेश हो जाते गए, गुस्ल करके फ्रेश हो जाते गए, नया लिबास पहनते गए, मस्जिद के करीब पहुंचने लगते गए। एक एक घर से एक एक नौजवान निकलता गए, मस्जिद के सामने जाकर लाइन में खड़ा हो जाता है। लेकिन वो अब्दुल्ला शराबी रोजाना की तरह शराब की भट्टी की तरफ जाने लगता है। उसकी बीवी कहती है, ओ मेरे शौहर, वो देखो सारे मुसलमान गए हैं मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, ताकि अंग्रेज मस्जिद को शहीद न करने पाए। आपके सीने में दिल है कि नहीं? आप आज भी शराब की भट्टी की तरफ जा रहे हो, आज भी आप शराब खाने की तरफ जा रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहने लगा, ओ मेरी बीवी, जिनको जाना है वो जाए, मेरा वहाँ क्या काम है, मेरा वहाँ क्या मतलब है, मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, जिनको जाना है जाने दो। इतना कह के अब्दुल्ला चला गया शराब की भट्टी की तरफ। अब उसकी बीवी सोचती है, या अल्लाह, आज मेरा शौहर अगर नेक होता, मेरा शौहर अगर पाक साफ होता, अगर मेरा शौहर मुत्तकी होता, अगर मेरा शौहर नमाजी होता, अगर मेरा शौहर फरमा बरदार तेरा होता, तो या अल्लाह, जैसे हर घर से नौजवान आज शाहजहांपुर की मस्जिद को बचाने निकले गए, आज मेरा शौहर भी तो जाता वहां मस्जिद को बचाने के लिए। लेकिन मेरे मौला, तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाया है, मालिक तूने मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमाया। इतना सोचने के बाद अंदर जाती है, मर्दों वाला लिबास पहनती है, यानी जो मर्द लिबास पहनते गए, अब्दुल्ला शराबी की बीवी मर्दों का लिबास पहन लेती है, मर्दों का कपड़ा पहन लेती है, मर्दों वाला पोशाक पहन लेती है, और उसका सोचती है दिल में, मेरा शौहर न गया तो क्या हुआ, मैं चाहती हूँ और मर्दों के लिबास में मैं जाऊंगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज के तोप का गोला निकलेगा, तोप से मैं आगे बढ़ के अपने सीने पे तोप का गोला लेकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने दूंगी, मस्जिद को मैं शहादत से बचा लूंगी। अब इतना सोचती है, मर्दों का लिबास पहनकर जैसे ही दरवाजे के करीब कदम बाहर निकालना चाहती है, देखती है उनका शौहर अब्दुल्ला शराबी झूमता झूमता नशे में मस्त होकर चला आ रहा है। बीवी दोनों यानी चौखट पे दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पे हाथ रखकर ऐसे खड़ी हो जाती है। अब्दुल्ला कहता है, ओ मेरी बीवी, मुझे अंदर जाने दे। कहने लगी, मैं अंदर जाने नहीं दूंगी आपको। मेरी बीवी, ये मेरा घर है, तुझे पता है? कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, ये आपका घर है। ये बात पता है, ये मेरी मिल्कियत है? कहा, हाँ पता है, ये मेरी मिल्कियत है। तुझे पता है इस जमीन का और मकान का मालिक मैं हूँ? हाँ मेरे शौहर, मुझे पता है इस जमीन और घर बार मकान का मालिक आप हो। तो फिर अंदर जाने क्यों नहीं देती है? कहने लगी उसकी बीवी, आपको अगर अंदर जाना है घर के तो सुने, पहले आप मुझे तलाक दे दो, पहले आप मुझे तलाक देकर अपने निकाह से आजाद कर दो, पहले जवाब देकर अपने निकाह से आजाद कर दो। कहा, जब इतना सुना कि अब्दुल्ला शराबी का आधा नशा फट गया, आधा नशा उतर गया। कहने लगा, मेरी बीवी, ए मेरी बीवी, ये बता, इतने दिनों तक मैंने शराब पिया, रोजाना घर आता हूँ, तू तो मोहब्बत से इस्तेकबाल करती थी, लेकिन आज तुझे हो क्या गया है? आज तुझे क्या हो गया? तेरा लहजा बदला बदला सा क्यों लग रहा है? तेरी बोली में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है? आज वो मोहब्बत तेरी कहाँ चली गई है? इतना सुनना था। कहने लगी, सुनो सुनो, ये सारे लोग गए हैं मस्जिद को बचाने के लिए, लेकिन आप हो के शराब के खानों की तरफ आज भी गए थे। मेरी बीवी, ये तो ठीक है, लेकिन ये
ये मर्दों का लिबास क्यों तुमने पहना है? कहा कि इसलिए मैंने मर्दों का कपड़ा पहना है, मर्दों का पोशाक पहना है, ताकि आप नहीं जाओगे तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए, मैं जाऊंगी मस्जिद को मैं गिरने नहीं दूंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी लेकिन मस्जिद को नहीं शहीद होने दूंगी। कहा कि अच्छा एक बात तो बताओ, तुम तो जा रही हो लेकिन तलाक क्यों चाहती हो, निकाह से निकलना क्यों चाहती हो, मेरे निकाह से आज़ाद क्यों होना चाहती हो, मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो? कहने लगी सुनो सुनो मेरे शौहरे नामदार, इसलिए मैं रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ शहीद होने के लिए, मैं जा रही हूँ मस्जिद को बचाने के लिए। अगर बच के आ गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं शहीद हो गई तो आपको पता है मैं गांव में जिधर निकलती हूँ सारी गांव की औरतें, सारी गांव की खातून, सारी गांव की लेडीज़ें हमें ये कहती है कि ये देखो अब्दुल्ला शराबी की बीवी आ रही है, ये एक जुआरी की बीवी आ रही है। हमें सारे गांव की खवातीन, सारे गांव की औरतें शराबी की बीवी कहकर बुलाती है, गुनहगार की बीवी कह के बुलाती है, मक्कार की बीवी कह के बुलाती है, पापी की बीवी कह के बुलाती है। मैं जा रही हूँ शहीद होने, इसलिए तलाक चाहती हूँ। मैं डरती हूँ कि अगर मैं शहीद हो गई मैदान महशर लगेगा, कयामत का दिन होगा, शहीदों की लाइन लगेगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत हसनैन के नाना जब बुलाएंगे, मुझे डर है आपके निकाह में रहते हुए अगर शहीद हो गई कहीं शराबी की बीवी कह के हुजूर ना बुला ले, शराबी की बीवी कह के कहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत ना बुला ले, कहीं शराबी की बीवी कह के, गुनहगार की बीवी कह के कहीं हसनैन के नाना ना बुला ले, फातिमा के बाबा ना बुला ले। कहा इसलिए मैं चाहती हूँ आपके निकाह से आज़ाद हो जाऊँ, और मैं जब शहीद हो जाऊँ मुस्तफ़ा अगर बुलाएं तो मुझे कनीज़े फातिमा कह के बुलाएं, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा की कनीज़ कह के मुझे बुलाएं, सैयदा ज़ैनब की कनीज़ कह के बुलाएं, शहज़ादिये मुस्तफ़ा, शहज़ादिये ग़ुलाम मुस्तफ़ा कह के मदीने वाले मुस्तफ़ा मुझे बुलाएं। अल्लाहु अकबर। जब इतना सुना ना अब्दुल्ला शराबी का सारा नशा फट गया, सारा नशा उतर गया, सारा नशा उतर गया। जब सारा नशा उतरा है, गौर से सुनना लोगों, नशा उतरा। कहा मेरी बीवी अंदर जा, तू घर के अंदर जा, तू पर्दे में रहने की चीज़ है, तू औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द मर्द के लिबास में अच्छा लगता है, औरत औरत के कपड़े में अच्छी लगती है, इसलिए बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। अब बीवी अंदर गई है, क्या देखती है? कहता है अब्दुल्ला शराबी कि ओ मेरी बीवी सुन, ये कपड़े तू उतार ले, क्योंकि तेरे बदन पे मर्द के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे ही वो कपड़ा उतार कर दूसरा कपड़ा पहनी है, वो मर्द वाला लिबास अपना कपड़ा वो पहनता है अब्दुल्ला, और जब जाने लगता है, कहा किधर जा रहे हैं? कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ गांव के सारे लोग गए हैं, मैं भी वही मस्जिद के पास जा रहा हूँ, मैं अगर बच के आ गया लोग मुझे गाजी कह के बुलाएंगे, शहीद हो गया तो लोग मुझे शहीद कह के बुलाएंगे। जब इतना कहा चलने लगा अब्दुल्ला, पीछे मुड़ के देखा, उसकी बीवी मुस्कुरा रही थी, पलट के आया, ओ मेरी बीवी तू मुस्कुरा रही है, तुझे पता है मैं जा रहा हूँ, अगर मैं शहीद हो गया, अगर मैं मर गया तो पता है तेरा कोई सहारा नहीं होगा, तू बेसहारा हो जाएगी, तुझे कोई देखने वाला नहीं होगा, तेरा खर्चा चलाने वाला कोई नहीं होगा, तुझे तो रोना चाहिए, तू हंसती क्यों है, तू मुस्कुराती क्यों है? तो कहने लगी अरे हंसू नहीं तो क्या करूं, इसलिए कि अब तक जमाने के लोग, गांव की औरतें मुझे शराबी की बीवी कह के बुलाती रही है, हमें गुनहगार की बीवी कह के बुलाती रही है, इसलिए मुस्कुरा रही हूं। आप जा रहे हो, अगर बच के आ गए तो गांव की औरतें आज के बाद
مجھے غازی کی بیوی کہہ کے بلائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو گاؤں کی عورتیں آج کے بعد مجھے شہید کی بیوی کہہ کے بلائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عبداللہ ہے، عبداللہ چلا ہے، لیکن اس جگہ ٹھہر کے ایک بات میں کہنا چاہوں گا، میری ماں اور بہنوں آپ بھی سن رہی ہو، آپ اگر چاہو وہ ایک عورت وہ بھی ہے عبداللہ کی بیوی، جس نے شراب چھڑوا دیا، جس نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ گناہگار تھا عبداللہ لیکن اب نیکوکار بن گیا ہے، شرابی تھا عبداللہ لیکن اب وہ شراب سے توبہ کر لیا ہے۔ صرف کس کی وجہ سے؟ اپنی بیوی کی وجہ سے۔ اگر بیوی ٹائٹ نہ ہوتی، بیوی اگر یعنی کہ اگر بیوی اگر گرم نہیں اس ٹائم میں ہوتی، بیوی اگر اپنا تیور نہیں بدلتی تو عبداللہ شراب سے توبہ نہیں کرتا، عبداللہ گناہگار ہی مر جاتا۔ لیکن ایک بیوی نے اپنا تیور بدلا ہے تو عبداللہ شراب سے توبہ کر لیا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، او سیدہ زینب کی کنیزوں، ذرا آپ بتانا کیا آپ نے کبھی اپنے شوہر کو ایسا کہا ہے کہ میرے شوہر سارے لوگ نماز پڑھتے گئے آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو؟ میرے سامی سارے لوگ روزہ رکھتے گئے آپ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سارے لوگ تو چہرے پہ داڑھی سجاتے گئے آپ کیوں نہیں چہرے پہ داڑیاں رکھتے ہو؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کہا ہے؟ نہیں نہیں، آپ فرمائشیں کرتی ہو، دیکھتی ہو میرا شوہر خوش مزاج ہے، خوشی میں بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے، ان کا مائنڈ ابھی ٹھیک ہے، ابھی ان کا دماغ ٹھیک ہے، تم چلی جاتی ہو کہتی ہو ہمیں کنگن لا کر دے دیجئے، ہمیں چوڑیاں لا کر دے دیجئے، ہمیں پازیب لا کر دے دو، ہمیں بنارسی ساڑی لا کر دے دو، ہمیں تانت کی ساڑیاں لا کر دے دو، ہمیں لہنگا اور چنری لا کر دے دو، ہمیں قیمتی سلوار سوٹ دے دو، ہمیں قیمتی زیور لا کر دے دو۔ یہ تو تم کہتی ہو، لیکن کبھی تم نے ایسا نہ کہا او میرے شوہر نامدار آپ آج خوش ہو، آپ سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ زیور چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ ہیرا چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، نہ قیمتی کپڑا چاہیے۔ میں پرانا کپڑا پھٹا پرانا پیبند لگا کر سلائی کر کے میں پہن لوں گی، آپ سے میں کچھ نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، زمین نہیں مانگتی، لیکن ایک چیز مانگتی ہو۔ بول بیوی کیا مانگتی ہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتی ہو کہ او میرے شوہر نامدار دیکھو فلاں کا شوہر نمازی ہے، آپ بھی نمازی بن جاؤ، فلاں کا شوہر متقی ہے، آپ بھی متقی بن جاؤ، فلاں کا شوہر روزہ دار ہے، آپ بھی روزہ دار بن جاؤ، تاکہ آپ کم کماؤ گے، نمک روٹی گھر میں کھاؤ گے، اسی نمک روٹی میں اللہ جنتی کھانے کا مزہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا نہیں، بلکہ یہ تو چوڑیاں مانگیں گی، یہ ہیرے زواہرات مانگیں گی، نماز کے لیے کبھی ضد نہیں کرتی کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو، آپ گناہ کیوں کرتے ہو۔ یاد رکھو میری قوم کی بیٹیوں اور ماں بہنوں، اگر آپ چاہو تو آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہو۔ ماں اگر سدھری ہوئی رہے لیکن ماں خود نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹا کو کہاں سے نماز پڑھنے کو کہے گی؟ ماں خود نماز نہیں پڑھتی ہے، بیٹی کو کہاں سے نماز پڑھنے کو کہے گی؟ یعنی نہ مرد کہتا ہے اپنی بیوی کو، نہ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر کو، کوئی کسی کو نہیں کہتا، نہ وہ خود پڑھتی ہے نہ یہ خود پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مقولہ کہتے ہیں بوڑھے لوگ کہ چور چور موسیرا بھائی، یعنی یہ دونوں چور، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، کوئی کسی کو نہیں کہتا ہے۔ اور نوجوانوں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ کیا کہتے ہو؟ میری بیوی میرے پاؤں دبا دو تمہیں کنگن لا کر دوں گا، میرے پیر دبا دو تمہیں میں چوڑیاں لا کر دوں گا، میرا سر دبا دو تمہیں قیمتی کپڑے لا کر دوں گا۔ آپ ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ او میری بیوی تو نماز کی پابندی کر، تیری زبان کھلنے سے پہلے تیری فرمائشوں کو پوری کر دوں گا، لیکن پہلے تو نمازی بن جا، پہلے تو روزہ دار بن جا، پہلے تو تہجد گزار بن جا،
لیکن آپ خود نہیں پڑھتے ہو تو بیوی کو کیسے کہو گے نماز پڑھنے کو؟ پہلے اپنی پابندی ضروری ہے۔ یاد رکھنا، چاہے کوئی کتنوں روپے خرچ کر دے، چاہے آپ مزار پہ جا کے لاکھوں لٹا دو، اگر نماز نہیں پڑھو ہو تو سب سے پہلے قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز سب سے پہلے ہے، میلاد بعد میں ہے، نماز پہلے ادا کرو۔ شادی کی دعوت بعد میں ہوگی، نماز پہلے ادا کرو۔ ولیمے کی دعوت بعد میں ہوگی، نماز پہلے ادا کرو۔ غور سے سنو لوگو، ماں بہنوں، میں کہنا چاہوں گا، تم اگر نیک رہو گی تیرے بچے بھی نیک ہو جائیں گے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سر کو کٹا دیا، کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ کیوں؟ اس میں امام حسین کا کمال تو تھا ہی، ان سے بڑھ کر حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کا کمال تھا۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی دیندار ہوتا ہے، بیٹی بھی مصطفیٰ کی کنیز ہوتی ہے، بیٹی بھی نمازی ہوتی ہے۔ ماں نمازی ہوگی، ان کو دیکھ کر بچے نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ کیوں کہا گیا ماں کی گود اولاد کا پہلا اسکول ہے، اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے؟ آپ نے سنا نہیں ہے غوث اعظم کے بارے میں؟ آپ نے سنا ہوگا، وہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے ہیں تو 14 پاروں کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے سنا ہوگا غوث اعظم کی عمر شریف صرف 4 سال کی ہے، گئے ہیں مکتب میں پڑھنے کے لیے، گئے ہیں، استاد جی نے کہا بیٹا پڑھنے آیا ہے؟ ہاں پڑھنے آیا ہوں۔ پڑھو عبد القادر، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ پڑھ دیا، بسم اللہ پڑھ دیا، پہلا پارا پڑھ دیا، دوسرا پارا پڑھ دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 18 پارے تک زبانی سنا دیا۔ استاد ہکا بکا ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا۔ او بیٹا عبد القادر، یہ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ بولو بولو بولو، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ استاد جی پڑھنے آیا ہو۔ پھر یہ 18 پارے کہاں یاد کیا ہے؟ کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ کس استاذ کے پاس پڑھا ہے؟ کس ماسٹر کے پاس پڑھا ہے؟ کس حافظ صاحب کے پاس پڑھا ہے؟ استاد جی کہیں نہیں گیا ہو، کسی کے پاس نہیں گیا ہو، پھر یہ 18 پارے تو نے کہاں سے زبانی یاد کر لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم نے جواب دیا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت رضوان نے جواب دیا، سنیں استاد جی، میں کسی مدرسے میں نہ گیا، کسی استاذ کے پاس نہ گیا، کسی حافظ صاحب کے پاس تو نہ گیا، لیکن اتنا ضرور گئے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 18 پاروں کی حافظ آ گئے، اور میری ماں کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں صبح بیدار ہوتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بستر لگاتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور میری ماں جب برتن مانجتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ میں ماں کے پیٹ کے اندر قرآن کی تلاوت کو سنتا جاتا تھا، اور عالم یہ ہوا جب میں پیدا ہوا تو سن کر 18 پاروں کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا۔ اللہ اللہ۔ اب بتاؤ، غوث اعظم کی ماں بھی تو ماں ہے، لیکن ماں بہنوں تم بھی ایک ماں ہو۔ تم کہتی ہو میری بیٹی بگڑ گئی، تم کہتی ہو میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا گنہگار ہو گیا، میرا بیٹا عیاش ہو گیا، میرا بیٹا غلط سنگت میں چلا گیا۔ میں کہنا چاہوں گا تم نمازوں کی پابندی کر لو ماں بہنوں، تم کثیر تعداد میں ہو اس لیے کچھ پیغام دے رہا ہو۔ تم اگر سنور جاؤ گی، اپنی زندگی کو سدھار لو گی، تم نماز پڑھنے لگو گی، تم روزے رکھنے لگو گی، تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو گی، تو آپ کا بیٹا گنہگار نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا مصطفیٰ کا وفادار بن جائے گا، آپ کا بیٹا اسلام کا متوالا بن جائے گا، غوث اعظم کا دیوانہ بن جائے گا، امام حسین پہ اپنی جان قربان کرنے والا بن جائے گا۔ سنو، عبداللہ نے کہا بیوی اندر جا۔ یاد ہے کہ بھول گئے کہاں میں نے چھوڑا تھا؟ یاد ہے نا بھائی؟
کہاں چھوڑا تھا؟ اچھا سنیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ بند کر دوں تقریر؟ نہیں سنیں گے پھر بھی سناؤں گا۔ اچھا اچھا، یہ تو زبردستی سننا چاہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن یاد رکھنا، اچھا یہ عورتیں بگڑی ہے ہمارے علاقے میں، یہ قرآن کی تلاوت کم کرتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے۔ وہ عورتیں ایک لوری گاتی ہے، بچے کو سلاتی ہے۔ پہلے کی ماں بہنیں تھی وہ نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی بچوں کو سلانے میں۔ ابھی کی عورتیں لوری گاتی ہے، ہمارے علاقے میں لوری گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹوس۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے۔ ارے بنگلہ ہی میں کچھ نہ کچھ تو گاتی ہوگی، ہاں۔ لیکن یاد رکھنا ماں بہنو، اگر تیرا بچہ نہ سوئے، اگر تیرے بچے کو نیند نہ آئے تو ایک پیغام دے کر جا رہا ہو۔ یاد رکھنا اگر بچہ نہیں سوتا گئے تو اپنے بچے کو گود میں اٹھانا اور لوریاں نہ گانا، بلکہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھتے جانا، بچے پہ دم کرتے جانا۔ بچہ سوتا جائے گا کاندھے سے لگا لینا اور یہ گنگنانا، میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کہا بیوی اندر جا، تو اندر جا، تو پردے میں اچھی لگتی ہے، تو اندر جا، تو گھر میرا میں جاؤں گا۔ اب عبداللہ جیسے ہی نکلا ہے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہے، سارے لوگوں نے دیکھا، کہا ارے وہ دیکھو عبداللہ شرابی آ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ شرابی آ رہا ہے، وہ دیکھو۔ اور سب لوگ کہنے لگے ارے جانتا ہوں کیوں آ رہا ہے، وہ انگلی کٹا کے شہادت میں نام لکھوانا چاہتا ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو غازی بنوانا چاہتا ہے۔ جب اتنا سنا گئے عبداللہ پہنچا ہے، کہا دیکھنا عبداللہ رکے گا نہیں، جیسے ہی انگریز توپ دکھائے گا عبداللہ بھاگ جائے گا۔ ابھی چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، عبداللہ بیچ میں بیٹھ کر ساری چیزیں سن رہا تھا، سر کو جھکائے ہوا تھا، کچھ نہیں بول رہا تھا، خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنے میں انگریز توپ لے کر آیا۔ جب انگریز توپ لے کر مسجد کو شہید کرنے کو آیا ہے، شاہجہاں پور کی جامع مسجد کو جب شہید کرنے کو آیا گئے، وہ عبداللہ لوگوں کی بھیڑ کو پھاڑتا ہوا آگے جانے لگا، لوگوں کی بھیڑ کو چیڑتا ہوا آگے جانے لگا، لوگوں کو سائڈ کر کے آگے جانے لگا۔ لوگوں نے کہا ارے میں نے کہا تھا نا، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ جائے گا، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے۔ ارے وہ تو ایسے ہی آ گیا ہوگا دکھانے کے لیے۔ جب اتنا عبداللہ سنا گئے، گاؤں والوں نے تو اتنا کہا تھا، گاؤں والے کہہ رہے تھے وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے، وہ دیکھو عبداللہ بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ کو پڑھیے تو پتہ چلتا ہے وہ عبداللہ بھاگ نہیں رہا تھا، بلکہ جیسے ہی انگریز نے توپ کا نشانہ لگایا، توپ سے گولا نکلا، عبداللہ دوڑ کر آگے گیا، اپنے سینے پہ توپ کی گولی کو لے لیا، عبداللہ شہید ہو گیا۔ مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا، مسجد کو گرنے سے بچا لیا، مسجد کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، سارے طرف ہنگامہ ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گیا۔ اب عبداللہ کی بیوی کو کسی نے خبر دیا، تجھے پتا ہے عبداللہ اکیلے دم پہ آگے بڑھا، توپ کا گولا اپنے سینے پہ لے لیا، لیکن مسجد کو نہیں شہید ہونے دیا، عبداللہ شہید ہو گیا ہے۔ اتنا جب سنتی ہے، گھر میں دوڑ کر اندر جاتی ہے اس کی بیوی، اور جا کر سجدے میں سر جھکاتی ہے اور اٹھا کر پھر دعا کرتی ہے، اے مولا اتنے دنوں
تک تُونے میری دعاؤں کو قبول نہ کیا، اور جب قبول کیا ہے تو میرے مولا اتنی اچھی قبول کیا ہے، اب تک میں شرابی کی بیوی کہلاتی تھی، آج سے میں شہید کی بیوی بن گئی ہو، آج سے میں متقی کی بیوی بن گئی ہو، آج سے میں نمازی کی بیوی بن گئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا سننا، عبداللہ تو شہید ہو گیا، میں کہاں سے شروع کیا تھا؟ حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے، حضرت اونو محمد زندہ ہے، حضرت عباس علمبردار زندہ ہے۔ سنو سنو، عبداللہ شہید ہو گیا، لیکن 8 یا 10 سال کے بعد اس گاؤں سے ایک حاجی صاحب حج کرنے کو گئے مکہ شریف میں۔ جیسے ہی مکہ شریف پہنچتے گئے حاجی صاحب، قافلہ جا رہا تھا، قافلے سے بھٹک گئے مکہ کے ویران جنگلوں میں جا کر۔ جب وہ بھٹک گئے حاجی صاحب دن بھر راستہ ڈھونڈتے رہے، راستہ نہ ملنے لگا، راستہ بھٹک گئے حاجی صاحب۔ اچانک سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یا اللہ اس جنگل میں کوئی جنگلی جانور چیر پھاڑ کر مجھے برابر کر دے گا، یا اللہ کوئی انتظام فرما دے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، دیکھا سامنے والے راستے سے ایک بزرگ چلا آ رہا ہے، بالکل کپڑا سادہ اجلا ہے، کپڑا سفید رنگ کا ہے، چہرے پہ سفید رنگ کی داڑھی ہے، سر پہ سفید رنگ کا امامہ سجایا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ چہرے کو دیکھنے سے خدا بھی یاد آتا ہے، مصطفیٰ بھی یاد آتے گئے۔ اتنا خوبصورت بزرگ چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، قریب آیا، کہا کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ شاہجہاں پور سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہاں۔ کیا کر رہے؟ کہا کہ راستہ بھٹک گیا ہوں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے، کمرہ بہت دور ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے جاتا ہوں تو بھی جنگل ہے، ادھر سے جاتا ہوں تو بھی ویرانہ نظر آتا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا، میں تو پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے ہاتھ کو پکڑا، جا کر ان کے کمرے تک چھوڑ کر آیا، روم تک پہنچا دیا جہاں ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ واپس آنے لگے، حاجی صاحب نے اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو کیسے پتا چلا میں شاہجہاں پور سے آیا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، کیسے پتا چل گیا؟ اور آپ کا یہ چہرہ نورانی۔ کہا کہ سنے سنے حاجی صاحب آپ نے پہچانا نہیں مجھ کو؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا کہ سنے سنے حاجی صاحب میں کوئی اور نہیں ہے، بھول گئے ہو مجھے، میں وہی عبداللہ ہوں جو مسجد کو شہید ہونے سے بچا لیا تھا، خود اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ عبداللہ تو شہید ہو گیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہا حاجی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ حاجی صاحب میری ڈیوٹی مدینے والے مصطفیٰ نے یہاں لگا دیا ہے، تاکہ کوئی راستہ بھٹک جائے تو میں اسے راستہ بتانے کے کام آ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک عبداللہ عام ادنا سا آدمی حسین کا غلام جب مرنے کے بعد زندہ رہ سکتا ہے تو میرے حسین زندہ کیوں نہیں ہے؟ ذرا بولو حسین زندہ ہے، جھوم کر بولو حسین، اونچی آواز میں ہاتھوں کو لہرا کر حسین زندہ ہے۔ کون حسین ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کون حسین ہے؟ حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے پیارے، حسین کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کون حسین ہے آپ کو میں بتاؤں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک نام ہے، اسے آپ حسین بھی پڑھ سکتے ہو، حسین بھی پڑھ سکتے ہو۔ حسین کے معنی خوبصورتی کے آتے ہیں، حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ حسین کو اگر سمجھنا چاہتے ہو پہلے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ حسین کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ حسین کو سمجھنے کے لیے حسین میں 4 حرف ہے، ایک ہا ہے، ایک سین ہے، ایک یا ہے، ایک نون ہے، 4 حرف ہے حسین میں۔ حسین کو سمجھنا آسان اگر ہوتا تو یاد رکھو کوئی بھی سمجھ لیتا، حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ حسین کو اگر سمجھنا چاہتے ہو صدیق اکبر کی صداقت کو سمجھنا ہوگا، فاروق اعظم کی عدالت کو سمجھنا ہوگا،
حسین کو سمجھنے کے لیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو سمجھنا ہوگا، مولا علی کی شجاعت کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھو یہ حسین کون ہے؟ حسین میں ایک حرف ہا آتا ہے، ہا سے پوچھو حسین کے ہا سے، ہا بتائے گا کہ حق بولنے والا حسین، یعنی باطل طاقتوں کے سامنے بھی حق بولنے والا حسین۔ سین بتاتی ہے کہ سجدے میں سر کو کٹانے والا حسین، یا بتاتی ہے یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون بتاتا ہے نانا کی شریعت کو بچانے والا حسین۔ تو ذرا جھوم کر بولو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، ذرا بلند آواز سے بولو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین اونچی آواز میں۔ اچھا آپ لوگوں کو کیا مجھ سے کوئی تکلیف ہے کیا؟ آپ دیکھیے وہ سر ہلا، کیا تکلیف ہے بھائی صاحب؟ میں بنگلہ نہیں بولتا ہوں، یہی تکلیف ہے کیا؟ ذرا محبت سے بولو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے حسین؟ ذرا سننا پیارے۔ حسین ماں کے پیٹ میں آئے، فاطمہ نے کہا حسین زندہ ہے، حسین پیدا ہو گئے، حضرت علی نے کہا حسین زندہ ہے۔ غور سے سنو، ابو بکر صدیق نے کہا حسین زندہ ہے، فاروق اعظم نے کہا حسین زندہ ہے، مولا علی نے کہا حسین زندہ ہے۔ سنو پیارے، حسین جب چلنے لگے مکے کی وادیوں میں تو مکے کی گلیوں نے کہا حسین زندہ ہے، مکے کے در و دیوار نے کہا حسین زندہ ہے۔ حسین مدینے میں آئے، مدینے کی گلیاں کہنے لگی حسین زندہ ہے، مدینے کی فضا کہنے لگی حسین زندہ ہے۔ امام حسین کربلا جانے لگے، سفر نے کہا حسین زندہ ہے، شمر لعین نے کہا حسین زندہ ہے، ابن زیاد نے کہا حسین زندہ ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے گئے، کربلا کی زمین کہتی ہے حسین زندہ ہے، آسمان کہتا ہے حسین زندہ ہے، چاند کہتا ہے حسین زندہ ہے، سورج نے کہا حسین زندہ ہے، ستاروں نے کہا حسین زندہ ہے۔ سنو سنو پیارے، امام حسین کربلا کے میدان میں نماز کی نیت باندھتے گئے، نماز نے کہا حسین زندہ ہے، رکوع میں گئے، رکوع نے کہا حسین زندہ ہے، سجدے میں گئے، سجدہ نے کہا حسین زندہ ہے۔ اور یاد رکھنا، جب تک سر تن سے جسم سے لگا ہوا تھا ساری کائنات نے کہا حسین زندہ ہے، اور جب سر کٹ گیا اللہ کے قرآن نے کہا حسین زندہ ہے۔ نبی کی حدیث بولتی ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ دستور زندگی کی طرح شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، ہماری موت الگ ہے، شہید کی موت الگ ہے، شہید مر کر بھی زندہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ غور سے سنو پیارے، میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے، ایک مثال دیا ہے، ایک مسجد اور ہے جسے جو مسجد کانپور میں ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھایا شاہجہاں پور کی جامع مسجد، ایک مسجد ہے کانپور میں شہیدوں والی مسجد۔ جو لوگ ہندوستان کا سفر کرتے ہیں وہ گئے ہوں گے کبھی، جو لوگ کانپور گئے ہیں، شہیدوں والی مسجد کے نام سے یہ مسجد مشہور ہے، ابھی بھی یہ مسجد موجود ہے۔ آج سے 110 سال پہلے انگریزوں نے اس مسجد کو شہید کرنے کا بھی قانون بنایا تھا، لوگوں نے ایک مشورہ کیا تھا ایسا کرو، یہ انگریز بڑے ظالم ہے، شاہجہاں پور والوں کو دیکھا تھا یہ انگریزوں نے لوگوں کو بھون دیا تھا، عورتیں مشورہ دینے لگی ارے مردوں کو وہ مارا تھا، ایسا کرو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کے سامنے جا کر کھڑے کر دیں گے، کیونکہ وہ انگریز جب ان بچوں کا چہرہ دیکھیں گے ان کو اپنے بچے یاد آ جائیں گے، وہ اپنی بیٹیاں یاد آ جائے گی، اپنے بیٹے یاد آ جائیں گے۔ گاؤں کے سارے 6-7 سال کے بچوں کو جا کر 5 سال 4 سال کے بچوں کو جا کر یہ کانپور کی شہیدوں والی مسجد کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا لوگوں نے۔ اب انگریز آیا ہے، انگریزوں نے گھوڑا توڑوا دیا، آج بھی تاریخ بتاتی ہے، اور وہاں پہ 7 بچے شہید ہو گئے تھے۔ ذرا زور سے بولو کتنے بچے؟ 7 بچے اسی جگہ پہ دم توڑ دیے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ پہنچ گئے عدالت میں، عدالت میں دیکھا
پیشکار بھی انگریز ہے، منشی بھی انگریز ہے، وکیل بھی انگریز ہے، جج بھی انگریز ہے۔ یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ مسلمانوں نے جا کر کیس کیا، کہا کہ جج صاحب ان لوگوں نے میرے بچوں کو کیوں مارا ہے؟ ہم لوگوں کے بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ سامنے کھڑے تھے اور یہ لوگ گھوڑا ان پر دوڑا دیے، 7 بچے ہمارے گاؤں کے شہید ہو گئے۔ ہمیں انصاف چاہیے، اس کے بدلہ ہمیں چاہیے اس کا، ہمیں انصاف چاہیے۔ آخر ان لوگوں نے ہمارے بچوں کو کیوں مارا ہے؟ آج بھی مسجد کی در و دیوار گواہ ہے۔ سنو سنو، انگریز جج نے کہا تھا فیصلہ کہاں سے تم لوگوں کو چاہیے؟ تمہاری کتاب ہماری کتاب سے چاہیے یا تمہاری کتاب قرآن مجید سے فیصلہ چاہیے؟ مسلمانوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، تیری کتاب سے کیوں فیصلہ ڈھونڈیں گے؟ اللہ نے قرآن میں ساری چیزوں کا علم رکھ دیا ہے، سارا فیصلہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ انگریز نے کہا تیری کتاب سے فیصلہ چاہیے؟ کہا ہاں ہاں ہماری کتاب قرآن مجید سے چاہیے۔ قرآن منگوایا انگریز جج نے، قرآن کو کھولا، کہا کہ سنو یہ ایک آیت میں سنتا آ رہا ہو، قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سنو تمہارا قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان بولتا ہے، رب کا کلام بولتا ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں اسے تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو سنو قرآن کے سے اگر فیصلہ چاہیے تو تمہارے بچے مردے تو ہو ہی نہیں سکتے گئے، تمہارے بچے تو قرآن کے مطابق زندہ ہیں، پھر تمہیں کس چیز کا معاوضہ چاہیے؟ انگریز جج نے کہا چلو قبر کو کھودی جائے، اگر بچے تمہارے زندہ نکل گئے تمہیں اس کا معاوضہ بھی دیا جائے گا، مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا، مسجد کو چھوڑ دیا جائے گا، مسجد کو نہیں گرایا جائے گا۔ مسلمان چلے گئے آگے آگے، پیچھے پیچھے انگریز وکیل بھی چلا ہے، انگریز پیشکار بھی چلا ہے، انگریز منشی بھی چلا ہے، انگریز جج بھی چلا ہے۔ جیسے ہی وہاں قبرستان سارے لوگ پہنچتے گئے، اب مٹی ہٹانا شروع کیا ہے انگریزوں نے، مٹی کو ہٹایا ہے، تختے کو ہٹایا ہے، پنی کو ہٹایا ہے، اور اس جب پلاسٹک کو ہٹایا، اس بانس کے پٹے کو جب ہٹایا گیا تو انگریز جج نے جب دیکھا، وکیل بھی دیکھ رہا تھا، جج بھی دیکھ رہا تھا، منشی بھی دیکھ رہا تھا، پیشکار بھی دیکھ رہا تھا، لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہ 7 بچے اپنی اپنی قبر میں بیٹھ کر کھیلتے نظر آ رہے ہیں، مسکراتے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہماری قوم کے چھوٹے سے بچے اگر اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ گئے، ہمارا حسین کیوں نہیں زندہ ہے؟ ہمارا علی اکبر کیوں نہیں زندہ ہے؟ اس لیے پورا مجمع بولو حسین، اونچا بولو پورا مجمع، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ حسین کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو؟ کون ہے حسین؟ اللہ اللہ، وہ امام حسین ہے۔ لوگوں آج بہت جگہ لوگ ڈھول بجانے لگتے گئے، بہت ساری جگہوں پہ وہ لڑکے شراب پی پی کر محرم میں ٹہلتے نظر آتے گئے۔ میں کہنا چاہوں گا آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان شراب پی کر نکلے؟ امام حسین نے اگر پوچھ لیا کربلا کے میدان میں، ارے میں نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کروا دیا تھا، علی اکبر کے حلق میں تیر مارا گیا تھا، میری بہن سیدہ زینب کے دوپٹے کو پھاڑ کر ان یزیدیوں نے ہوا میں اڑا دیا تھا، کیا میں نے اسی لیے اتنی قربانیاں دی تھی تاکہ 10ویں محرم میں تم ڈھول بجاتے نظر آؤ، 10ویں محرم میں تم وہ آگ پھونکو، یعنی پیٹرول اور ڈیزل منہ میں لے کے آگ کی چنگاریاں اڑاتے نظر آؤ، تم یہ عیاشیاں کرو، تم شراب پی کر؟ اسی شراب کے خلاف تو امام حسین کی جنگ تھی، اسی جوا کے خلاف تو امام حسین کی جنگ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین اگر چاہتے، آپ کو پتا ہے امام حسین اگر چاہتے یزید اس کو کئی جگہوں کی حکومت دینے کو تیار تھا،
पैसे पर तौल देने को तैयार था, लेकिन इमाम हुसैन झुके नहीं। यजीद ने कहा आप मुझे अपना हाकिम मान लीजिए, इसी में भलाई है। इमाम हुसैन ने कहा वरना तू क्या कर लेगा? अरे सुन, मैं उस अली का बेटा हूँ, उस अली का जो अली अगर 40 लोगों से 70 लोगों से बाबे खैबर ना उठ सके, मेरा बाबा अकेले बाबे खैबर को हटा सकता है। मैं उस अली का बेटा हूँ, मेरे सामने अगर 1000 आओगे मैं 1000 को उनकी औकात बता सकता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? यजीद ने कहा तैयार हो जाइए फिर जंग के लिए। सुनो करबला, करबला सबको सुनना चाहिए। बाप भी करबला सुने, बेटा भी करबला सुने, माँ भी करबला सुने, बेटी भी करबला सुने, करबला हाफिज़ कुरान भी सुने, करबला कारी कुरान भी सुने, करबला बाप भी सुने। क्यों? एक बाप अगर करबला सुनेगा तो इमाम हुसैन की तरह अपने बेटे की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी। अगर एक बेटा अगर करबला सुनेगा, अपने बाप अली अकबर के अपने बाप की खातिर जान देने का दिल में जज्बा पैदा हो जाएगा। एक माँ अगर करबला पढ़ेगी तो अपने बेटों को लुटाने के लिए हजरत सैयदा ज़ैनब की तरह उनके अंदर हौसला आ जाएगा। एक इमाम अगर करबला पढ़ेगा तलवारों के साए में सजदा करने का हुनर आ जाएगा। और एक हाफिज कुरान अगर सजदा पढ़ेगा तो सर कट जाए तो इमाम हुसैन की तरह तो भी कुरान तिलावत करने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए करबला सबको सुनना चाहिए। अल्लाह अल्लाह सुनो। यजीदियों ने कहा हुसैन फिर तैयार हो जाइए जंग के लिए, हुसैन फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए। अब ऐसे नहीं बख्शा जाएगा, वरना खैरियत है कि मान लीजिए। यजीदियों ने जब इतना कहा, इमाम हुसैन ने फरमाया तू शर्म कर, तू जानता है किससे बातें कर रहा है? अरे मैं वो हुसैन हूँ, वो हुसैन कि जब मैं छोटा सा था, जब मैं पैदा हुआ था तो सबसे पहले मेरे कान में आज़ान अगर दिया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, मेरे नाना जान ने दिया है। तू जानता है किससे जंग करने की बातें करता है? अरे मैं वो हुसैन हूँ जिसको नाना मुस्तफ़ा चूमा करते थे, जिसको मेरे नाना मुझे मेरे नाना अपने कंधे पर बिठाकर सवारी बनाकर लेकर चला करते थे। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे गए, इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों नवासों को हुजूर अपने कंधों पर बैठाकर जा रहे गए। इतने में एक सहाबी ने देखा, कहा कि बरखुरदार सवारी कितनी अच्छी है, कहा ये जो सवारी है कितनी अच्छी है, यानी हुजूर के कंधे पे हसन व हुसैन। तो हुजूर ने फरमाया ओए सहाबी सुनो सुनो, अरे तुम्हें सवारी तो नजर आई लेकिन उस पे जो सवार बैठा है वो भी तो लाजवाब है, यानी नाना भी लाजवाब है, नवासा भी बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। कहा कि इमाम हुसैन ने तू मुझसे जंग करेगा, तू मुझसे लड़ाई करेगा? अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। कहा कि हाँ हाँ जंग के लिए तैयार हो जाइए। गौर से सुनना लोगों, कलेजा मुँह को आएगा। 10वीं मुहर्रम की तारीख है, 7 मुहर्रम से उन जालिमों ने पानी तक बंद कर दिया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3 दिन का अगर कोई भूखा प्यासा होगा वो जंग लड़ने की ताकत रखता होगा क्या? वो लड़ाई करने की ताकत रखेगा? नहीं नहीं, हम होते तो गिर जाते, आप होते तो गिर जाते। लेकिन वजह क्या है? 3 दिन से भूखे प्यासे हैं लेकिन जज्बे में जर्रा बराबर कमी नहीं आई है। वजह ये है हमने अपनी माँ का दूध पिया है लेकिन इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा के लुआब दहन को पिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुनो प्यारे, आखिर करबला का दिन जब 10वीं मुहर्रम का दिन आता है, यजीदी 22,000 की तादाद में आ गए। इधर सिर्फ 87 लोगों पे एक छोटा सा काफिला है। 87 में से बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बीमार भी हैं, सब उसी में है। 87
لوگوں کا قافلہ آیا ہے۔ یزید نے کہا اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابن زیاد نے آ کر اعلان کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اعلان کرنا تھا۔ سنو سنو پیارے، اتنے میں امام حسین نے اپنے خیمے والوں سے کہا، او میرے خیمے والوں، میرے غلاموں، سنو، یہاں دیکھ رہے ہو ان کا تیور، یہ ظالم بن چکے ہیں، یہ حق اور ناحق کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ سنو سنو، آج میں جانتا ہوں، مجھ کو تو میری شہادت کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ میرے نانا جان نے بچپن ہی میں فرما دیا تھا کہ میرا یہ حسین، میرا بیٹا ایسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اور یہ جب بڑا ہوگا تو یہ آگے چل کے میری شریعت پہ پہرہ داری کرے گا، یہ خود قربان ہو جائے گا لیکن میری شریعت کو قربان ہونے سے بچا لے گا۔ جب امام حسین نے فرمایا جن کو جانا ہے چلے جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے، امام حسین اتنا کہیں رہے تھے، آواز آنے لگی، حسین کیا ہوا؟ ڈر گئے، خیمے کے اندر چلے گئے، جھونپڑی کے اندر چلے گئے، ڈر گئے کیا؟ اتنا سننا تھا۔ امام حسین باہر نکلتے گئے، دیکھتے ہیں ایک کوئی بندہ ہے، لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے وہ زمین پہ گر گیا ہے۔ امام حسین دوڑ پڑے اور کہنے لگے، او یزیدیو، او ابن زیاد، کچھ تو شرم کر، ارے اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اللہ اکبر، دوڑ کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت مسلم بن اوسجا ہے۔ کہا کہ مسلم بن اوسجا، آخر بات کیا ہے؟ تم آگے پہلے کیوں آ گئے؟ کہا کہ سنے میری ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے، میرے بابا نے مجھے پالا ہے، میرے باپ نے مجھ سے وصیت کیا تھا کہ او میرا بیٹا مسلم، سنو مسلم بن اوسجا، سن میرا بیٹا، میں نے تجھے اس لیے پالا ہے، میری ماں کہتی تھی میں نے تمہیں اس لیے دودھ پلایا ہے کہ اگر کربلا کے میدان میں یا کہیں بھی حسین پر کوئی آنچ آئے تو اپنی جان دے دینا، لیکن حسین پہ کوئی حملہ نہیں ہونے دینا، حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر، اتنا کہتے گئے، حضرت امام حسین اسی جگہ زمین پر بیٹھ جاتے گئے، مسلم بن اوسجا کے گردن کو اپنے پاؤں پہ رکھتے گئے۔ مسلم بن اوسجا کہتے گئے کہ او امام حسین، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ایک بات میں کہوں۔ کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ اتنے میں ایک اور ساتھی آ گئے، مسلم بن اوسجا کے پاس جیسے ہی آئے وہ ساتھی، امام حسین نے ان کو اپنی جگہ بٹھایا، امام حسین اندر خیمے کے اندر چلے گئے، علی اصغر کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سنو پیارے، سنو کربلا سننا چاہتے ہو تو ذرا غور سے سننا، ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ اللہ اکبر، امام حسین اندر گئے، وہ مسلم بن اوسجا کا ایک دوست آ کر بیٹھا بغل میں۔ مسلم بن اوسجا نے کہا، میرے دوست، میں تو اب حسین پہ قربان ہونے والا ہوں، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، میں تو شہید ہونے والا ہوں، لیکن ایک میرا کام کرو گے؟ کہا کہ بتائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ کام ہے ایک کرو گے؟ کہا کہ سنے کام یہی ہے نا، آپ کی ایک بیوی آئی ہے کربلا کے میدان میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، بس کروں گا۔ آپ کے بچے ہیں کربلا کے میدان میں ان کی دیکھ ریکھ کروں گا۔ کہا کہ خبردار، تو کیا یہ بکتا ہے؟ سنو مجھے اس وقت نہ تو بیوی یاد آ رہی ہے نہ تو بچے یاد آ رہے ہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرا دوست، اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہو میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد اگر حسین پہ کوئی آنچ آ جائے تو تم اپنی جان قربان کر دینا، لیکن حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینا، حسین پہ کوئی ظلم نہ ہونے دینا۔ اتنا کہا ہے، حضرت مسلم بن اوسجا شہید ہو جاتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کوہرام مچ گیا، امام حسین پہنچتے گئے، کہتے گئے امام مسلم بن اوسجا کے گردن کو اپنے پاؤں پہ رکھتے ہی ہے زانو پہ، امام حسین آنسو بہاتے گئے۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ، صرف 7 سال کا بچہ، وہ کربلا کے میدان میں جبہ اور پگڑی لگا کر، اپنے کمر میں ننھی سی تلوار، چھوٹی سی تلوار لگا کر کربلا کے میدان میں چلا جا رہا ہے۔ امام حسین نے دیکھا، کہا ارے وہ دیکھو، وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا لال ہے، کس کا لخت جگر ہے
جو 7 سال کی عمر کا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ کربلا کے میدان کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ارے کوئی روکو اسے، جا کر روکو۔ امام حسین کے غلام دوڑ کر جاتے گئے، اس چھوٹے بچے کو پکڑ کر گود میں اٹھا کر لاتے گئے اور لا کر امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیتے گئے۔ امام حسین نے فرمایا، او میرا بابو یہ بتا، میرا بچہ تو بتا، تو کس کا لال ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہاں تو بھالے چل رہے ہیں، وہاں تو برچھیاں چل رہی ہے، وہاں تو مار کاٹ ہو رہا ہے، وہاں تو تلواریں چل رہی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کس کا لال ہے؟ تجھے کس نے سجا کر بھیجا ہے؟ کہا کہ میری مقدس ماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے سجا کر بھیجا ہے۔ کہا یہ کپڑا کس نے پہنایا ہے؟ کہا میری ماں نے پہنایا ہے۔ 7 سال صرف عمر ہے، 7 سال صرف ایج ہے۔ کہتا ہے میری ماں نے مجھے پہنایا ہے۔ بیٹا یہ دولہے کی طرف پگڑی کس نے باندھا ہے؟ میری ماں نے باندھا ہے۔ بیٹا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کربلا والے امام حسین پہ میں جان دینے جا رہا ہوں۔ بیٹا تو کس کا لال ہے؟ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو کس کا خون ہے؟ اس بچے کا جواب سنو۔ وہ بچہ کہنے لگا، امام حسین آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے، بیٹا تو کون ہے؟ کہا کہ امام حسین یہ جس باپ کی گردن، جس باپ کی لاش آپ کے زانوں پر رکھی ہے، میں اسی مسلم بن اوسجا کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی روح کہہ رہی ہے، او بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا؟ جیسے باپ شہید ہوا ہے، جا بیٹا محمد والے حسین پہ اپنی زندگی قربان کر دے، تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچے کو امام حسین خیمے کے اندر بھیجتے ہیں۔ ابن زیاد نے پکار کے کہا، حسین آگے بھیجو اپنے غلاموں کو، جلدی سے بھیجو، جلدی سے بھیجو۔ اللہ اکبر، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے چلے گئے۔ اتنے میں جناب حر آ گئے، جو یزیدیوں کی طرف پہلے تو تھے لیکن جناب حر آ گئے، آ کر قدموں میں قربان ہو گئے۔ یزیدی سوچ رہے تھے حر بڑا چالاک ہے، یہ جائے گا امام حسین کو وہاں سے پٹا کے لائے گا، منوا لے گا یزید کو، حاکم منوا لے گا یزید کی باتوں کو، ان سے تائید کروا لے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا یہ علی کا بیٹا ہے، یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ جناب حر کہتے ہیں آقا حسین اب تک میں جہنمیوں کی طرف تھا، مولا حسین اب میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونے آ گیا ہوں۔ جناب حر تلوار لیتے گئے، دشمنوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے گئے۔ دشمنوں کو جب زیادہ کاٹتے گئے، اچانک ایک تیر چلی ہے، ان کے سینے میں آ کر پیوست ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ گر زمین پر تشریف لائے گئے جناب حر، امام حسین نے ان کی لاش کو اٹھایا ہے، خیمے کے سامنے لا کر رکھا ہے۔ کہا میری بہن سیدہ زینب، او میری بہن زینب، یہ دیکھو جناب حر کی قربانی کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ اچانک ایک بچی کی رونے کی آواز آتی ہے اور آ کر کہنے لگتی ہے، وہ بچی نام ہے سیدہ سکینہ۔ اللہ اللہ۔ صرف 7 سال کی عمر ہے سیدہ سکینہ کی، کسی کتاب میں 9 سال، کسی میں 7 سال ہے۔ سیدہ سکینہ بچی سکینہ ہے، 7 سال کی عمر ہے۔ وہ رونے لگتی ہے، حضرت عباس علم بردار کے پاس آتی ہے۔ کون عباس علم بردار ہے؟ لوگوں عباس کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت عباس علم بردار کون ہے؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں حضرت عباس علم بردار، جسے سوتیلا بھائی اپنے یہاں کہا جاتا ہے، یعنی ان کی ماں الگ ہے، ان کی ماں الگ ہے لیکن باپ ایک ہے، حضرت علی کے شہزادے۔ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جب وصال ہونے کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہتی ہے، او علی یہ بتائیے میرے وصال کے بعد آپ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اتنا سننا تھا، علی خاموش رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے گئے۔ آخر حضرت علی خاموش کیوں ہے؟ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اگر میں نے ہاں کہہ دیا، فاطمہ کو اگر تکلیف ہو گئی، مصطفیٰ فرماتے گئے جس نے فاطمہ کو تکلیف دیا گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دیا ہے، کہیں فاطمہ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہی
यही वजह है हजरत फातिमा ज़हरा के जीते जी जब तक वो हयात से रही ज़ाहिरी हयात के साथ, हजरत अली ने निकाह नहीं किया दूसरा। उनके बाद हजरत अली ने निकाह किया हजरत फातिमा के विसाल के बाद उम्मे बनीन नामी औरत से। उम्मे बनीन के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत अब्बास अलमबरदार के नाम से जानती है। लेकिन एक बात ये भी सुनिए, हजरत अब्बास अलमबरदार को गाजी अब्बास भी कहते हैं और वो शहीद भी है। जो गाजी होगा, ये उलमा बैठे हैं, जो गाजी होगा वो शहीद नहीं होगा और जो शहीद होगा वो गाजी कैसे होगा? यानी जो जंग से बच के आ जाए उसे गाजी कहते हैं, जो अपने गर्दन को कटा दे उसे शहीद कहते हैं। तो फिर वो गाजी हैं, अब्बास अलमबरदार वो हैं जो गाजी भी हैं और शहीद भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। शहीद भी हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार की पैदाइश होती है 5 शव्वालुल मुकर्रम को, यानी ईद की 5 तारीख को हजरत अब्बास अलमबरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए हैं बाबा की गोद में गए, आंखें नहीं खोल रहे गए। माँ उम्मे बनीन की गोद में गए, आंखें नहीं खोल रहे गए। 3 दिन किताबों में आता है, 3 दिन हो गए, 5 शव्वाल गुजर गया, 6 शव्वाल गुजर गया, 7 शव्वाल गुजर के शाम का वक्त हो गया। हजरत अब्बास अलमबरदार आंखें नहीं खोल रहे गए। अल्लाह अकबर। बाप परेशान है, माँ परेशान है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन जैसे ही आए अपने गोद में लिया, हजरत मौला अब्बास ने अपनी आंखें खोल दी है। गोया हजरत अब्बास अलमबरदार बताना चाहते गए, मैं तो उनको देखूंगा जो मुस्तफ़ा का भी प्यारा है, फातिमा का भी प्यारा है। अल्लाह अकबर। आंखें खोलते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। हजरत अब्बास अलमबरदार आपको पता है हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, भाई। लेकिन हजरत अब्बास अलमबरदार ने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी इमाम हुसैन को भैया कह के नहीं बुलाया है। यानी दादा जिसको अपनी ज़बान में आप बोलते हैं, भाई कह के नहीं बुलाया। जबकि वो छोटे थे हजरत अब्बास अलमबरदार, वो कह सकते थे मेरे भाई इधर आए, दादा इधर आए, कह सकते थे, लेकिन कभी भैया नहीं कहा। जब भी कहा है आका हुसैन कह के बुलाया है, जब भी कहा है आका हुसैन कह के पुकारा है। क्या वजह है? इमाम हुसैन कई दफ़ा कहते थे, अब्बास कम से कम मुझे अपना भाई तो कह लिया करो, भैया क्यों नहीं कहते, दादा क्यों नहीं कहते? कहा इसलिए इमाम हुसैन मैं तो आपकी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ का बेटा हूँ। एक कनीज़ का बेटा मखदूमा के बेटे को भैया कैसे कह सकता है? कैसे उसे दादा कह के बुला सकता है? कभी हजरत अब्बास ने नहीं कहा भाई, कभी नहीं कहा दादा। जब भी कहा आका हुसैन कह के बुलाया, जब भी बुलाया मौला हुसैन कह के बुलाया। अब्बास अलमबरदार है, ये भी सुन लें कि गाजी अब्बास का माना होता है गुर्राने वाला शेर, गुर्राने वाला, बिल्कुल नजरें चढ़ाए हुआ शेर। गुर्राने वाले शेर को कहते हैं अब्बास। अब्बास का माना हजरत अब्बास अलमबरदार कितने लंबे कद के थे, इतने लंबे थे अब्बास अलमबरदार। किताबों में आता है अब्बास अलमबरदार अगर खड़े होते थे तो ऊंट की पीठ पर अपना हाथ ऐसे करके फेर देते थे, इतने लंबे थे हजरत गाजी अब्बास अलमबरदार। हजरत अब्बास अलमबरदार बहुत खूबसूरत थे। एक मर्तबा जंग में हजरत अली के ज़माने में जंग हो रही थी। 1000 लश्कर एक तरफ था, एक तरफ इनके बेटे थे। हजरत मौला अली ने फरमाया, है कोई मेरा बेटा जो इन काफिरों को जाकर सबक सिखाएगा? कोई खड़ा तो न हुआ, लेकिन हजरत अब्बास अलमबरदार खड़े हो गए। बाबा जान मैं जाऊंगा, मैं काफिरों को धूल चटा दूंगा। इतना तेवर देखना था।
तेवर देखना था। उसके बाद हजरत अब्बास अलंबरदार तलवार को लेते हैं, घोड़े पे सवार होकर निकलने लगे। कपड़ा पहनकर, जब जंग का लिबास पहनकर निकले, इतने खूबसूरत लग रहे थे। हजरत अली ने बुलाया और कहा, ओ मेरा गाजी इधर आ, ओ मेरा गाजी इधर आ, ओ मेरा गाजी पहले इधर आ, बाद में जंग लड़ने जाना। यहाँ से जब हजरत अब्बास अलंबरदार को हजरत अली ने गाजी कहा, तभी से हजरत अब्बास अलंबरदार का लक़ब गाजी हो गया। उसी दिन से अब्बास अलंबरदार को गाजी कहा जाने लगा। सुने, हजरत अब्बास अलंबरदार आए, उनके पेशानी पे हाथ रखकर सूरह यासीन पढ़, सूरह नास पढ़कर हजरत अली ने दम किया। कहा कि जाओ, इतने खूबसूरत लग रहे हो, किसी की नज़र न लग जाए तुम्हें, किसी की बदनज़री का शिकार न हो जाओ, किसी की बुरी नज़र न तुम्हें लग जाए। गाजी अब्बास को लक़ब गाजी का वहीं से मिला था। हजरत अली ने पहले, सबसे पहले उन्हें गाजी कह के पुकारा था। उसी जंग से उनको लक़ब गाजी का मिला था। हजरत अब्बास अलंबरदार हैं, करबला का मैदान है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो प्यारे, एक बच्ची है सकीना, इमाम हुसैन की बेटी, वो सिसकियाँ लेकर रो रही है, आवाज मुंह से नहीं निकलती है। जब आवाज तक नहीं निकलती गए तो हजरत अब्बास अलंबरदार उसे गोद में उठाते गए। कहते हैं, मेरी भतीजी क्या हो गया तुम्हें, क्यों रोती हो? बाबा जान, प्यास की वजह से हल्क सूख रहा है, मुझे तो छोड़िए, भाई अली असगर को देखिए, उनका हल्क सूख गया है, वो रो भी नहीं पाता है, आवाज नहीं निकलती है। आप कहते हो न बड़ा प्यार करता हूँ, आप तो मुझको लाडली कह के बुलाते हो, आप तो मुझको प्यारी गुड़िया कह के बुलाते हो। चाचा अब्बास, थोड़ा सा पानी लाकर दे सकते हो क्या? इन लोगों से छुप के पानी लाकर दे सकते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्बास अलंबरदार कहते हैं, मेरी भतीजी सकीना, अरे पानी ही तो चाहिए, मैं अभी लाकर देता हूँ। हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े पर सवार होते गए, घोड़े की जीन को कसते गए, एक हाथ में मशकीज़ा लेते गए, एक हाथ में तलवार लेते गए और दुश्मनों को फाड़ता चीड़ता हुआ नहरे फरात पे पहुंच जाते गए। पानी को उठाते गए, हाथ में पानी थोड़ा सा पी लूं, बड़ा प्यासा हो। लेकिन ख्याल आया, अब्बास तुझे अपनी प्यास दिख रही है, बच्ची सकीना प्यासी है, वो अली असगर प्यासा है, अली अकबर प्यासा है, कासिम बिन हसन प्यासा है, अभी सब प्यासे गए, तू कैसे पहले पानी पी लेगा? मशकीज़े में पानी भरते गए, घोड़े पे सवार होते हैं, दुश्मनों को फाड़ कर निकलने लगते हैं। अचानक इब्ने ज़ियाद की नज़र पड़ी, कहा, अरे वो देखो हुसैन का शेर जा रहा है, वो देखो हुसैन का शेर जा रहा है, वो देखो अली का गाजी अब्बास जा रहा है, वो ऐसे बाप का बेटा है, अगर उनको नहीं रोकोगे, जब वो प्यासा होकर इतना कत्ल कर सकता है, इतने लोगों को मार सकता है, अगर पानी का एक कतरा पी लिया फिर कोई बचकर वापस नहीं जा पाओगे, कि सबको नानी याद दिला देगा वो। इसलिए कोई उसे रोको, कोई उसे रोको, कोई उसे रोको। चारों तरफ से हंगामा हो गया। एक शख्स ने आकर तलवार चलाया, बाजू कट गया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोचो, अगर किसी का बाजू कट जाए कितनी तकलीफ होती होगी। बाजू पे ऐसी तलवार लगी कि बाजू शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलंबरदार अपने दांत में मशकीज़ा को पकड़ लेते हैं, किसी तरह भतीजी सकीना को जाकर पानी दे दो, उनकी प्यास बुझ जाए, अली असगर की प्यास बुझ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे बढ़ते हैं, दुश्मनों ने घेर लिया, इतने हमले किया कि हजरत गाजी अब्बास उसी जगह पे शहीद हो जाते गए। इमाम हुसैन बाहर निकले, देखा गाजी अब्बास अलंबरदार क्यों, तो उनको देखा। इमाम हुसैन ने कहा, आह आज मेरी कमर टूट गई है, आज मेरा सहारा चला गया है, ये मेरी कमर टूट गई है। अभी मैं ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोरी का एहसास करने लगा हूँ। गाजी अब्बास को उठाते गए, खेमे के बाहर लाकर रखते गए। इतने में बच्ची सकीना आकर कहती है, कहते गए, इमाम हुसैन बहन ज़ैनब देखो, मेरे अब्बास की भी शहादत को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, ये देखो गाजी अब्बास की लाश पड़ी हुई है। बच्ची सकीना जब सुनती है दौड़ कर आ जाती है, चचा के सिरा
سراہنے میں بیٹھ جاتی ہے، سر کے قریب بیٹھتی ہے، ماتھا کو پکڑ کر ہلاتی ہے، چچا جان کچھ تو بولیے، پانی لانے آپ گئے تھے نا؟ لیکن وہ چھوٹی سی بچی ہے، ان کو کیا پتا ہے یہ چچا سے جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ چچا جواب نہیں دے سکتے گئے۔ اللہ اکبر کہتی ہے بچی سکینہ، چچا عباس آپ کچھ کیوں نہیں بولتے ہو؟ مجھ سے ناراضگی ہو گئی ہے، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ اے چچا عباس آپ کو بابا حسین کا واسطہ بول پڑو، کم سے کم ایک لفظ تو بولو، ایک لفظ تو بولو۔ چچا اب آپ نہیں بولیں گے؟ اتنا روٹھ گئے ہو اپنی بھتیجی سے؟ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ کو پانی لانے کو کہا تھا۔ چچا جان پلٹ آؤ، آپ کو میری قسم ہے، چچا جان پلٹ آؤ، آپ کو بھتیجی سکینہ کی قسم ہے، اور یہ میری غلطی ہوئی جو میں آپ کو ان ظالموں کے سامنے پانی لانے کو کہا تھا۔ اب آپ کی بھتیجی سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ اے چچا جان پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ سر کو ہلاتی جاتی ہے، کہتی جاتی چچا جان پلٹ آؤ، لیکن مشیت آواز دے رہی تھی، او سکینہ تیرا چچا وہاں جا چکا ہے جہاں سے دوبارہ کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ اے سکینہ اب تیرے پاس صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ امام حسین آتے گئے، اپنی بچی کو کہتے گئے، او میری بیٹی گڑیا سنو سنو، تیرا چچا خاموش ہو گیا ہے، تیرا چچا اب نہیں بولے گا۔ بھتیجی سکینہ اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، آنکھیں پھول جاتی ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ ان ظالموں نے عباس علمبردار میرے چچا کو شہید کر دیا ہے، آ گئے امام حسین کے پاس، بابا جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ان ظالموں نے میرے چچا کو بھی شہید کر دیا۔ ارے ان ظالموں کو ہو کیا گیا ہے؟ حضرت علی اکبر حسین کے 18 سال کے جوان بیٹے میدان کربلا میں آتے ہیں، کہتے امام حسین بابا جان مجھے اجازت دے دو۔ حضرت امام حسین رونے لگتے گئے، بیٹا میں نے تجھے پالا کم ہے، تیری پھوپھی سیدہ زینب نے تجھے پالا ہے، جاؤ تم اس کی امانت ہو، ان سے اجازت لو، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت علی اکبر چلے جاتے ہیں اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس، پھوپھی جان اجازت دے دو میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان میں۔ حضرت سیدہ زینب رونے لگی، تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نشانی ہے، تو میرے حسین کی نشانی ہے، تو کیوں کربل کے میدان میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ لیکن علی اکبر ضد کرنے لگے، کہتے ہیں کہ اب جانے تو دو پھوپھی، میں جاؤں گا، دیکھو ظالموں نے چچا عباس علمبردار کو شہید کر دیا ہے، میرے بابا سے جو اتنا پیار کرتے تھے، جو اتنا عشق کرتے تھے، جو اتنی عقیدت رکھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اکبر کو اجازت دیتی ہے سیدہ زینب، دولہے کی طرح سجاتی ہے، ہاتھ میں تلوار دیتی ہے، گھوڑے پہ چڑھتے ہیں، جب نکلنے لگتے ہیں دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی، چاروں طرف ہنگامہ ہو گیا، ارے وہ کون اتنا خوبصورت چلا آ رہا ہے؟ ایسے دیکھ کر تو نبی یاد آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت بن کر وہ کربلا کے میدان میں کوئی آ رہا ہے۔ علی اکبر پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا علی اکبر پہنچے، کتنوں کو بالکل قتل کر دیا حضرت علی اکبر نے، لیکن ایک ظالم نے ایسا بھالا مارا، ایسا اس نے ہتھیار چلایا، کلیجے کے اندر ہتھیار آ کر پیوست ہو گیا، اللہ اللہ پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر آ گئے باہر، حضرت علی اکبر زمین پہ تشریف لے آئے، آواز آئی حسین اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاؤ، علی اکبر بھی تیرا قربان ہو چکا ہے۔ امام حسین آتے گئے، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھاتے گئے، جا کر خیمے کے باہر رکھتے ہیں، بہن زینب علی اکبر کی بھی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سنتی ہے سیدہ زینب، آتی ہے کہتی ہے بھائی جان یہ ظالم پانی تک نہیں دے رہے گئے، ارے ایسا تو کوئی نہیں کرتا ہے، یہ نہر فرات پہ لوگ
بلیاں بھی پانی پی رہی ہے، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، ہم لوگوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے پانی تک بند کر دیا ہے۔ بھائی حسین، یہ لوگ آپ کو پانی نہیں دیتے ہیں، یہ دیکھو علی اصغر کو دیکھیے، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے، اس کو دیکھیے روتے روتے اس کی آواز حلق سوکھنے کی وجہ سے آواز بھی اب نہیں نکل رہی ہے۔ آپ جا کر علی اصغر کو لے کر جائیے اور جا کر یزیدیوں سے کہیے، ہو سکتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کر کم سے کم ترس آ جائے، اس نے کیا بگاڑا ہے؟ 6 ماہ کا ابھی بچہ ہے علی اصغر۔ امام حسین کہتے بہن زینب تم نہیں سمجھتی ہو یہ یزیدی کتنے بڑے ظالم ہے، ابن زیاد کتنا بڑا ظالم ہے، یہ شمر لعین کتنا بڑا ظالم ہے، تم نہیں سمجھتے ہو یہ پانی نہیں دینے والے۔ وہ جانتا ہے جتنا علی سے اس کو ڈر لگتا ہے، جتنا حسین سے ڈر لگتا ہے، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ان کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے پانی نہیں دیں گے۔ کہا بھائی جا کر پوچھ تو لے کم سے کم۔ امام حسین حضرت علی اصغر کو ہاتھ میں لیتے گئے، جا کر باہر نکلتے گئے، او یزیدیو ایسا کرو، یہ میرا بیٹا یہ علی اصغر ہے، 6 ماہ کا ہے، دودھ سوکھ چکے ہیں اس کے ماں کے تھن کے، او یزیدی کوئی ہے تم میں سے جو پانی کا ایک قطرہ دے دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں تم نے جتنے ظلم کیے لیکن جو پانی دے گا میرے علی اصغر کے لیے، میں نانا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش ضرور کرواؤں گا، میں نانا سے بول کر ان کو بچوا لوں گا، شفاعت کرواؤں گا۔ لیکن کلیجہ نہیں پگھلا، شمر نے ایک تیر چلایا، اللہ اکبر کبیرہ، پانی کی جگہ پہ تیر نکلا ہے، حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ وہ ننھا سا بچہ، وہ مظلوم علی اصغر، امام حسین کے ہاتھ میں بیٹے کی لاش ہے۔ ذرا سوچنا صحیح لوگوں، ہم بھی باپ ہیں، آپ بھی کسی بچے کے باپ ہو، ذرا سوچو تو صحیح، باپ اگر بیٹا اگر مر جائے تو باپ دیکھتا نہیں ہے، کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، میں دیکھنے کی طاقت میرے اندر نہیں گئے، لیکن ایک باپ کے وہ بچہ جو بچہ شہید ہوا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ، وہ ایسا نورانی بچہ ہے، شہید ہو گئے، حلق تیر میں لگا ہے، اللہ اکبر، تیر کو باہر نکالا امام حسین نے، خون کے قطرے کو لیا، زمین پہ رکھنا چاہا، خون کا قطرہ کو زمین سے آواز آئی، حسین خبردار مظلوم علی اصغر کے خون کو مجھ پر مت ڈالنا، ورنہ جانتے ہو زمین سے کبھی سبزہ نہیں اگے گا، زمین سے کبھی ہری سبزی نہیں اگے گی۔ آسمان کی طرف اچھالنے لگے، آسمان سے آواز آئی، او امام حسین اس مظلوم علی اصغر کے خون کو میری طرف مت اچھالنا، ورنہ آسمان سے کبھی بارش نازل نہیں ہوگی، پوری زمین سوکھ جائے گی، لوگ مر جائیں گے۔ امام حسین نے خون کو لے کر اپنے چہرے پہ ملا اور کہا او یزیدیو یاد رکھنا، گواہ رہنا، اسی طرح حسین کربلا کے میدان محشر میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے سامنے جائے گا، اسی طرح خون لگا رہے گا چہرے پہ۔ علی اصغر کو لا کر رکھ دیتے گئے، کہتے ہیں بہن زینب میں نے کہا تھا نا کہ وہ یزیدی نہیں مانیں گے۔ امام حسین بھی جاتے گئے، کہتے ہیں میری بہن زینب سب تو ایک ایک کر کے قربان ہو گئے، لیکن اب مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر، امام حسین جب نکلتے گئے، امام حسین نے خطبہ دیا تھا، او یزیدیو یاد رکھنا تم نے جو ظلم کیا ہے یہ بھلایا نہیں جائے گا، یاد رکھنا تیرا انجام تو یہاں برا ہوگا ہی، لیکن میدان محشر میں تجھے جواب دینا ہوگا۔ امام حسین نکلتے گئے، تلوار جب چلنے لگتی ہے بجلی سے زیادہ تیز تلوار چلتی ہے، کتنوں کو کاٹ کاٹ کر امام حسین نے گرا دیا، لیکن جب نماز کی حالت میں ہے، چاروں طرف سے تیر چلائی جاتی ہے، چاروں طرف سے تلواریں چلائی جاتی ہے، اتنے تیر امام حسین کے جسم میں لگے گئے، امام حسین زمین پہ آ جاتے گئے، سجدے کی حالت میں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین بھی شہید ہو
ہو جاتے گئے۔ اتنے 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، 72 لوگ شہید ہو گئے، لیکن ان ظالموں کو اب بھی ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوا، دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی۔ ان ظالموں نے آ کر خیمے میں آگ لگا دیا۔ صرف ایک لڑکا بچا تھا مرد میں، وہ لڑکا وہ کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین۔ امام زین العابدین وہ بیمار تھے، لیکن 11 محرم کو ان ظالموں نے امام زین العابدین کو اتنے زیادہ زنجیر پہنائے تھے کہ امام زین العابدین سیدھا کھڑا ہو کر چل نہیں پاتے تھے، بلکہ چلتے تھے تو لگتا تھا جھک کر رکوع کی طرح چل رہے گئے، رکوع کی حالت میں چل رہے گئے، یعنی اتنی بیڑیاں ڈالا تھا ان یزیدوں نے۔ سیدہ زینب حضرت امام حسین کے سر کو لے کر نیزے پہ بلند کیا۔ بچی سکینہ کہتی ہے، او پھوپھی جان، میری پھوپھی زینب، ارے وہ دیکھیے، کہا کیا ہے؟ کہا وہ دیکھیں میرے بابا حسین کا سر ہے، میرے بابا حسین کا سر ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے، بھتیجی ارے رو نہیں، صبر کرو اور یہ حوصلہ رکھو، ہمارا بھیا، ہمارے بھائی اور تیرے بابا حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی زمین پہ نہیں گئے، جب زندہ تھے جب تک، تب تک سر جھکا نہیں تھا یزید کے سامنے، جب قتل کر دیے گئے گردن الگ ہے تو بھی سبوں سے اونچا امام حسین کا سر مبارک نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات آ گئی ہے، رات، سب شہید ہو گئے، امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ جب رات کے 12 بجے نا سیدہ زینب پہرے داری کر رہی ہے، حضرت علی کی کا حوصلہ لے کر، تلوار لے کر خیمے کے چاروں طرف گھومتی ہے، خبردار اب کوئی میرے خیمے کے قریب نہ پہنچے، اب اگر کوئی آیا علی کی بیٹی کے تیور سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ سیدہ زینب تلوار لے کر پہرا دیتی ہے، بچے اندر سو رہے ہیں۔ اتنے میں کربلا کا جو میدان تھا، خیمہ وہاں سے کچھ دوری پہ تھا، کربلا کے میدان میں جہاں شہدائے کربلا کی لاشیں رکھی تھی، وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی، سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اللہ اللہ، جب سسکیوں کی آواز آئی، سیدہ زینب کا سوچتی ہے یہ کون اتنے درد سے رو رہی ہے، یہ کون ہے جس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون ہے جن کے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب سوچتی ہے چلو چل کر دیکھتے ہیں کون پریشانی میں ہے۔ جب وہاں پہنچتی ہے، دیکھتی کیا ہے، رونے والی کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان کی بھتیجی حضرت سکینہ ایک لاش کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی ہے، سسکیاں لے لے کر رو رہی ہے۔ سیدہ زینب اٹھاتی ہے سکینہ کو، گلے سے لگاتی ہے، او بھتیجی زینب، میری بیٹی، میری گڑیا، یہ بتا تو کس کے لاش پہ سر رکھ کے رو رہی ہے؟ کہنے لگی، پھوپھی جان، یہ کسی اور کی لاش نہیں ہے بلکہ یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے جن کے سینے پہ سر رکھ کر میں رو رہی تھی۔ کہنے لگی بہن سیدہ زینب کہنے لگی، او بھتیجی سکینہ، یہ بتاؤ یہاں تو سر بھی نہیں ہے، اتنی تیر لگے ہیں کہ ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا ہے، تو نے کیسے پہچان لیا اتنی لاشوں کے درمیان، 72 لاشوں کے درمیان یہ تیرے بابا حسین کی لاش ہے؟ سر اگر رہتا تو الگ بات ہے، سر تو یزیدی کاٹ کر لے کر چلے گئے، اتنا سننا تھا۔ کہنے لگی سیدہ سکینہ، پھوپھی جان، مجھ کو خیمے میں نیند نہیں آ رہی تھی اور میری عادت یہ ہے روزانہ امام حسین میں اپنے بابا جان کے سینے پہ سر رکھ کر سویا کرتی تھی، اور آج میرے بابا شہید ہو گئے، مجھے خیمے میں نیند نہیں آ رہی تھی، میں چپکے سے نکل کر یہاں آئی اور میں زور زور سے کہنے لگی، میرے بابا جان، امام علی مقام، امام حسین، روزانہ آپ کی بیٹی، روزانہ آپ کی گڑیا، روزانہ آپ کی سکینہ آپ کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی تھی، نیند آ جاتی تھی، آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، نیند آ جاتی تھی، آج میرے بابا آپ کہاں چلے گئے ہو؟ ابو جان، اب تک آپ آئے نہیں ہو، ابو جان آج تیری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے۔
जिंदगी भर आपकी बेटी को कैसे नींद आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था। कहा कि फिर क्या हुआ। कहा कि फूफी ज़ैनब जानती है जब मैं इतना रोने लगी, आपके घर में भी बेटियां होगी, जब छोटी बेटी घर में रहती है, आप काम करने जाते हो, वापस आते हो, दरवाजे पे खड़ी होकर बेटी इंतज़ार करती है मेरा बाबा टॉफ़ी लेकर आएगा, मेरा बाबा चॉकलेट लेकर आएगा, मेरा बाबा मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आएगा। कभी सोचो तो साहिबो लोगों सोचो, आपकी बेटी इंतज़ार करती है, वो सकीना के दिल पे क्या गुजरता होगा जो रोज़ाना कांधे पे सर रख कर सोती थी सीने पे, आज कोई कांधा नहीं मिल रहा है। कहने लगी बाबा जान अब आज के बाद आपकी बेटी किसके सीने पे सर रख कर सोएगी। आप कहाँ चले गए बाबा, आपकी बेटी सकीना को नींद नहीं आ रही है। इतना सुनना था, इतना आवाज़ लगाना था। कहा फूफी जान इसी लाश से आवाज़ आई, ए मेरी बेटी सकीना रो नहीं, बेटी तुझे नींद चाहिए, आजा तेरा बाबा इधर लेटा हुआ है, आजा सीने पे सर रख के आराम कर ले। फूफी जान मैं समझ गई यही मेरे बाबा हुसैन की लाश है। इसी लाश से आवाज़ आई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो साहिबो कितने जुल्म ढाए गए करबला के मैदान में, लेकिन करबला वालों के नाम पे अगर अय्याशी करोगे, करबला वालों को याद करके आपने एक आंसू न बहाया, करबला वालों को याद करके आपने अगर उस दिन रोज़ा न रखा, तो फिर क्या जवाब दोगे इमाम हुसैन को करबला वो मैदान महशर में। हुसैन अगर पूछ लिए हमने इसलिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी, क्या इसीलिए ताकि तुम शराब पियो, ताकि तुम नमाज छोड़ो। हुसैन ने अपना सर कटवा दिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ा, एक शराबी से समझौता नहीं किया, एक बेनमाजी को अपना हाकिम नहीं बनाया। लेकिन हम तो 2 रुपए में अपने वोट को बेच देते हैं, 2 रुपए में अपने वोट को हम बेचते नजर आते हैं। याद रखना हक हक होता है, हक बोलने का जिगर पैदा करो, चाहे कहीं भी रहो, मकान में रहो तो भी हक बोला करो, मैदान में रहो तो भी हक बोला करो। याद रखो इमाम हुसैन ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, आप इमाम हुसैन के लिए क्या किए हो। मैं गुजारिश करूँगा अगर आपने इतनी बातें सुना है करबला वालों की याद में, तो एक मर्तबा मैं गुजारिश करूँगा एक बंदा कोई आ जाए, करबला वालों के नाम पे आप जलसा करते हो, बहुत खर्च आते हैं, इस साल का भी खर्चा है, आने वाले साल में भी फिर आप कराओगे, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान को लुटवा दिया। करबला में 72 लोग शहीद हो गए, कितने कितने जुल्म ढाए गए है। इस पूरे मजमा में से 1000 रुपया लेकर आओ करबला वालों के नाम पर, आप करबला वालों के नाम पर दो। अल्लाह की कसम करबला वाले के खैरात इतने हैं कि करबला वाले जब लुटाते हैं तो बेहिसाब देते हैं। कौन है? अच्छा हाजी साहब ने, अच्छा जी हाजी हैसुद्दीन अहमद साहब, अल्लाह अल्लाह, 1000 रुपया इन्होंने दिया है करबला वालों के नाम पे, जलसे के नाम पे, उनके नाम का जलसा सजाए बैठे गए। आइए आप में से कौन और अगर कोई हो 1000 रुपया लेकर आइए करबला वालों के नाम पे। आप आएंगे जहाँ से जितना आप दोगे करबला वाले आपको उतना नवाजते जाएंगे। आप में से अगर माँ बहनों में से कोई हो, माँ बहनें भी भिजवा सकती है, जिनको को भी आना हो वो आ सकते हैं। कोई देखे ना देखे इमाम हुसैन ज़रूर देख रहे हैं, करबला वाले देख रहे हैं। इस वजह से जितने लोग यहाँ पर आए हो आते जाओ प्यारे। या मैं तो कहूँगा अपनी जगह, मेरे बाद फिर बयान है किसी का, किनकी तो बुलवाइए। हाँ मैं तो हाँ ठीक है, जिनको देना है वो दे सकते हैं। ये 1:30 बज चुके हैं तकरीबन, मैं 11:30 बजे बैठा हूँ, 2 घंटे की मेरी तकरीर हो चुकी है। और याद रखिए अगर मैं अपनी बात बताऊं तो कोई 5 मिनट नहीं बैठेगा, अपने बाप की बात बताऊं कोई 5 मिनट नहीं बैठेगा, लेकिन आप 2 घंटे से बैठकर सुन रहे हैं, इसलिए हम अपने बाप की बातें नहीं हुसैन पाक की बातें कर रहे हैं, अली अकबर की बातें कर रहे हैं, अली असगर की बातें कर रहे हैं। जिनको अगर नहीं है हाथ में वो लिखवा भी सकते हैं, वो
نوجوان ہیں جو کمیٹی کے حضرات، آپ ان کو لکھوا بھی سکتے ہیں، اور میں تو کہوں گا جن کو جو دینا ہے وہ نقد دے دیں، جن کو لکھوانا ہے آپ لکھوا دیں۔ کربلا والوں کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر جو لکھوانا ہے، ایک گمچھا، ایک چادر لیجئے اور 2 لوگ کوئی بچہ کو دیجئے، وہ عورتوں میں بھی چلا جائے، مردوں کے درمیان بھی اپنی جگہ پہ سب بیٹھا رہے۔ اور کیا بتا رہے ہیں؟ ہاں بھیج دیجئے، چادر لے کر جا رہے ہیں بچے، اور یاد رکھیے گا آپ جتنا دیں گے اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کتنے ظلم سہے ہیں کربلا والوں نے، ہم لوگ ڈرتے نہیں ہم لوگ ڈرتے نہیں خناس کے ڈر سے، آسیب بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے، اور شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے، پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے۔ اس وجہ سے مسلمان بھائیوں، کربلا کی محفل میں آتے ہو، سیکھ کر جاؤ، نماز نہیں چھوڑنا ہے، ماں باپ کو نہیں ستانا ہے، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو جلسے میں آنا بیکار ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو مسجد جانا بیکار ہے، پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ شرم آتی ہے ایسے بیٹوں پہ جو گٹکا کے نام پر تو 100 روپیہ دن بھر میں گٹکا کھا لیتا ہے، پان کھا لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، لیکن وہی اگر اس بیٹے کو ماں باپ دنیا سے چلے گئے کہ ماں باپ کے نام پہ اگر دینے کو کہا جائے تو وہ بیٹے کا پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پھر ماں کی اگر دوا کے لیے 10 روپے مانگ لے تو بیٹے کی ناک چڑھ جاتی ہے۔ ماں کیا سارے پیسے تیری دوا پہ خرچ کر دوں؟ میں کہنا چاہوں گا، ارے کس سے تو بات کر رہا ہے؟ اس ماں سے جس نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس ماں سے تو زبان لڑا رہا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اچھا دعا ہو جائے گی۔ جتنے بیٹھے گئے ماں بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ بھی سیدہ زینب کی کنیز ہو۔ انعام البڑی، ایک لڑکا تھا انتقال کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین پاک کے صدقے میں اس کے بیٹے کو جنت عطا فرمائے اور انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا، باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا مشکل ہے۔ باپ کا جنازہ تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، بیٹے کا جنازہ کوئی اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صبر کیجئے، صبر کے صدقے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جب تک زندہ ہو حقوق بندوں کے مت مارا کرو، شراب مت پیو، دوسروں پہ ظلم مت کرو، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نے جب فرمایا نا، جب یہ آیت نازل ہوئی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اگر کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی بدلہ اللہ اس کو دے گا، ذرہ برابر کوئی گناہ کرے گا اس کا بھی بدلہ اللہ اسے دے گا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کتنی چھوٹی چیزوں کا حساب ہوگا؟ حضور نے فرمایا، سنو، اگر تم چل رہے ہو، کسی کی دیوار میں، مٹی کی دیوار ہو یا اینٹ کی دیوار ہو، اگر تم نے ناخون سے دیوار پہ کھرچا، اس میں ناخون میں جو مٹی آئی ہے، لگ جاتی ہے نا مٹی، اس مٹی کا بھی اللہ حساب لے گا کہ تو نے ان کی دیوار سے مٹی کو کیوں کھرچا تھا۔ اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہم چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا مرنے کے بعد؟ نہیں، اللہ حساب لے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ جب تک اپنے بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لے گا، سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ یعنی اللہ دولت کے بارے میں پوچھے گا، تو نے دولت کہاں سے کمایا اور دولت کو کہاں خرچ کیا، اللہ پوچھے گا۔
اب ایسا ہے کہ جس نے دولت اچھے سے کمایا ہے اور نیک راستے پہ خرچ کیا ہے تو وہ کہے گا میرے مولا میں نے دولت تو تیری عطا سے میرے پاس دولت آئی تھی، لیکن میں نے دولت خرچ کیا ہے کسی عیاشی کی محفل میں نہیں، بلکہ تیرے محبوب کے نواسے امام حسین کی محفل میں دولت کو خرچ کیا ہے۔ تو ان کا کیا کہنا ہوگا وہاں میدان محشر میں؟ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا؟ دوسرا سوال یہ دو سوال ہو گئے، کہاں خرچ کیا۔ تیسرا سوال اللہ کرے گا جوانی کے بارے میں نے تمہیں جوانی دیا تو جوانی کو تو نے کہاں لگایا؟ کہیں چوک چوراہوں پر برباد تو نہ کیا؟ جوانی میں تو نے دوسروں پہ ظلم تو نہیں کیا؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، اللہ حساب لے گا، دن کا بھی رات کا بھی حساب لے گا، ذرے ذرے کا اللہ حساب لے گا، دولت کا اللہ حساب لے گا۔ اس لیے حسین کے نام پہ آپ دیتے جانا، جہاں تک ہو سکے یہ بچے جا رہے گئے آپ دے دینا، کوئی دیکھے نہ دیکھے حسین تو دیکھ رہے گئے۔ حسین کا اللہ آپ کو صدقہ نصیب عطا فرمائے، کربلا والوں کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، جب تک زندہ رہو مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو، جب تک زندہ رہو امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں زندہ رکھو، جب تک زندگی باقی رہے امام حسین کو یاد کرتے رہو۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں 4-5 راتوں سے، یہ 5ویں رات ہے، مسلسل میں رات میں بولتا ہوں، دن میں سفر کرتا ہوں روزانہ۔ پرسوں کشن گنج علاقے سے، یہ اسلام پور میں تھا، کل میں یعنی کہ گونڈا علاقے میں، ایودھیا علاقے میں تھا، پھر آج آپ کے یہاں ہوں۔ اب بتائیں کتنا لمبا سفر ہوتا ہے، دن بھر سفر کرنا، رات میں بولنا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی جگہ پہ ایک نیتا اگر کوئی آتا ہے بھاشن دینے، آپ کے مالدہ میں آئے یا کہیں بھی آئے، ان کو دیکھیے گا بیچ میں 4 گلاس پانی پیتا ہے، بھاشن دیتا ہے پانی پیتا ہے، بھاشن دیتا ہے پانی پیتا ہے۔ لیکن عالموں کے دیکھیے یہ بظاہر کمزور جسم کے ہوتے گئے، دیکھنے میں دبلے پتلے ہوتے گئے، لیکن جب خطاب کرتے گئے تو ایسا لگتا ہے جسم اپنا ہوتا ہے، کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جسم اپنا ہوتا ہے، کرم امام حسین کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھی تھکن سے چور رہتا ہوں، 2 گھنٹے سے اوپر کی میری گفتگو ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں اسے تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ اونچا بولو، بلکہ وہ اونچا بولیں، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے، آپ نے کبھی ایسا آدمی دیکھا ہے؟ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کیا تھا، کوئی آدمی کہے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے، سانسیں بند ہو جائے پھر بھی وہ زندہ ہو، ہاتھ کی جنبش ختم ہو جائے پھر بھی وہ زندہ ہو، پاؤں کام کرنا بند کر دے پھر بھی وہ زندہ ہو؟ کیا ایسا آدمی دیکھا ہے زبان بند ہو جائے پھر بھی آدمی زندہ ہو؟ لوگ کہیں گے نہیں نہیں، آنکھیں بند ہو گئی آدمی مر گیا، اور آدمی کی آنکھ بند ہو گئی، زبان بند ہو گئی، آدمی مر گیا، سانسیں بند ہو گئی، آدمی مر گیا، ہاتھ کام کرنے بند کر دیے، آدمی مر گیا، پاؤں کی جنبش ختم ہو گئی، آدمی مر گیا۔ تو آپ کیا کہو گے؟ کہے تو یہ تو دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے قتل کر دیا گیا پھر بھی وہ زندہ ہے۔ آپ ان سے کہنا سنو، یہ موت کا فلسفہ ہے کہ آنکھیں بند ہو آدمی مردہ ہو جائے، زبان بند ہو آدمی مردہ ہو جائے، ہاتھ کام کرنا بند کرے آدمی مردہ ہو جائے، پاؤں کام کرنا بند کر دے آدمی مردہ ہو جائے۔ یہ موت کا فلسفہ ہے۔ شہادت کا فلسفہ یہ ہے آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن زندہ ہوتا ہے، اور شہادت کا فلسفہ یہ ہے ہاتھ کام نہیں کرتے گئے لیکن پھر بھی آدمی زندہ ہوتا ہے۔
میرے بھائیوں میں کہنا چاہوں گا حسین سے محبت کرتے ہو گناہ مت کرو، گناہ کا کام مت کرو۔ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو اور 11 محرم یا 9 یا 10 یا 10 یا 11 2 دن روزہ رکھو۔ روزہ حدیث میں آتا ہے جو عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے چھوٹے چھوٹے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے محرم میں، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ یہاں تو آدمی نمائشیں کرتا ہے، آدمی عیاشیاں کرتا ہے۔ ماں بہنوں تم بھی روزہ رکھو، تم بھی روزہ رکھو۔ حرام اپنے شوہر کو مت کمانے دو۔ آج کتنے گھروں میں مرد حرام کمانے پہ مجبور ہوتا ہے بیویوں کی بیجا فرمائش کی وجہ سے، بلا وجہ کی فرمائش کی وجہ سے۔ بغل میں پڑوسی کی بیوی کو دیکھتی ہے وہ اتنا قیمتی کپڑا پہنی ہے، اب یہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، ہم کو بھی لا کر دیجئے، فلاں اپنی بیوی کو پہناتا ہے، آپ کے گھر میں ہم کچھ نہیں ابھی تک پائے ہیں، کبھی اچھا کپڑا نہیں دیے ہیں۔ اب اس کا شوہر مجبور ہو جاتا ہے۔ ماں بہنوں مر جانا، پھٹا پرانا کپڑا پہن کے زندگی گزار لینا، لیکن اپنے شوہر سے بیجا فرمائشیں مت کرنا۔ جب بھی شوہر گھر سے نکلے اپنے شوہر سے کہنا میرے شوہر، میرے سامی، میرے سرتاج، آپ کام پر جا رہے ہیں، ایک وعدہ کر کے جائیں، کما کر لائیں گے تو حلال کما کر لائیں گے، حرام کا ایک دانہ بھی گھر میں کما کر نہیں لائیں گے۔ آپ یہ کبھی کہہ کر تو دیکھو، نہیں، جہاں سے بھی دولت آنی چاہیے، جہاں سے بھی ہو پیسہ آنا چاہیے، جہاں سے بھی ہو روپیہ آنا چاہیے، ایسا مت کرو۔ روزہ رکھیے، روزہ رکھیے، روزہ رکھیے۔ عاشورہ کا دن بہت مبارک دن ہے۔ روزہ کیا ہوا؟ کن کو؟ کہاں سے بولے؟ جیب سے نکال لیں۔ کہاں سے بول کے بھیجیں گے بتائیے؟ آپ لوگوں سے ہوگا، میں نہیں کرتا ہوں یہ سب۔ دیکھیں میں خالص گفتگو کرتا ہوں، اور جتنے لوگ ہیں میں گزارش کروں گا، میں عادی ہوں ایسی تقریر بولنے کا تاکہ لوگوں کے ذہن میں باتیں اتر جائیں، لوگ یہاں سے اٹھیں تو لگے کہ ہاں میں نے کچھ گفتگو کو سماعت کیا ہے۔ آپ نماز پڑھیے، جلسہ بعد میں، نماز پہلے ہے۔ روزہ رکھیے، حج کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، ماں باپ کو تکلیف مت دیجئے، ماں باپ کو تکلیف مت دیجئے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے گھر میں بھی بیٹھ کر ہے نا، یہ بوڑھے اگر گھر میں بھی ہیں تو بیٹا کو یہ سوچنا چاہیے تجھے نیک مشورہ دینے والا انسان ابھی گھر میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم جس دن یہ چلے گئے کوئی تجھے بڑا ہوتا نہیں دیکھنا چاہے گا۔ زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ترقی کو دیکھتا ہو، لیکن تنہا باپ کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے۔ باپ سوچتا ہے میں اگر ڈاکٹر ہوں تو مجھ سے بڑا ڈاکٹر میرا بیٹا بنے، میں اگر انجینئر ہوں مجھ سے بڑا انجینئر میرا بیٹا بنے، میں اگر ماسٹر ہوں مجھ سے بڑا ماسٹر میرا بیٹا بنے۔ یہ باپ کی ذات ہے۔ باپ کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ میں گزارش کروں گا، آپ نے اتنی باتیں سنا ہے، کمیٹی والے جتنے بھی ہیں، کمیٹی والے ادھر کھڑے ہیں، کمیٹی والے بڑی محنت کیا ہے کمیٹی والوں نے۔ جلسہ کروانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے مرد بیٹھے گئے عورتوں کے درمیان گمچھا لے کر بھیج دیجئے، اور وہ چادر وغیرہ لے کر جن کو دینا ہوگا وہ دے گی، لیکن مردوں سے میں گزارش کروں گا آپ کو جتنا دینا ہے آ کر کم سے کم آئیے اور مصافحہ کر کے کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ آپ کو جو دینا ہے وہ آپ دے دیں، ہاتھ سے مصافحہ کیجئے، ملائیے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن میں گواہی دوں گا میرے مولا اس نے ایک عالم دین سے ہاتھ ملایا تھا، اس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا تھا۔ اور یاد رکھو جو مصطفیٰ فرماتے گئے جس نے دنیا میں کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا کہ اس نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہے، گویا کہ اس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جب عالم کا چہرہ
چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اگر ہاتھ میں ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ آتے جائیے، آپ کو جو پیش کرنا ہے وہ دیتے جائیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے کربلا والے حسین دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، ماشاء اللہ۔ آئیے گا، یہ دیکھیں آ رہے ہیں، آتے جائیے ماں کے نام پہ، باپ کے نام پہ آتے جائیے، آپ دیتے جائیے۔ آپ جو کچھ بھی دو گے یقیناً اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنی ماں کے نام پہ ماں کو راضی کرو۔ آپ ہمیشہ گنگناؤ، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ جن کو بھی دینا ہے ماں باپ کے نام پہ آپ دو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کے نام پہ اگر دو گے ماں باپ کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے بیان کو سنا، جتنی باتیں میں نے بیان کیا ہے، ابھی پروگرام اور چلے گا۔ آپ کو جتنا جو کچھ دینا ہے وہ آ کر دیتے جائیے گا۔ آپ کسی اور جگہ پر دیتے ہو، کہیں اور اگر دنیاوی کام میں خرچ کرتے ہو، وہ پیسہ کام میں نہیں آئے گا۔ یہی پیسہ کام آئے گا جو آپ نے حسنین کریمین کے نام پہ دیا ہے۔ اللہ آپ کو